लॉन के बीचों बीच एक चारपाई पड़ी थी जिस पे कोई सफ़ेद कफन में लिपटा हमेशा के लिए आंखें मूंदे पड़ा सो रहा था। इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे, जबकि वो बेयकीनी सा इन बंद आँखों को देखता सकते में बैठा था। तभी किसी ने इसे झिंझोरते होश दिलाने की कोशिश की थी, जिस पे इसने अपनी खाली और स्पष्ट आँखों से झिंझोरने वाले को देखा और फिर खामोशी से अपनी जगह से उठा और चारपाई के पास सोदो जानो हो के बैठा था। दीदा, इनके बेजान चेहरे पे हाथ रखते इसने नरमी से पुकारा था, मगर चारपाई पे पड़े वजूद में जब कोई हलचल ना हुई तो वो चीखा था, दीदा उठें, मुझसे बात करें। दीदा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते दीदा। दीदा, इनका नाम पुकारते वो हलक के बल चीखा था और इसके साथ ही इसका ख्वाब टूटा था और वो दीदा पुकारता उठ बैठा था। इसका धोखनी की तरह चल रहा था, जबकि शर्ट के बगैर कसरती जिस्म पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उठ के बैठे इसने खौफज़दा निगाहें इधर उधर दौड़ाई तो इस अदराक हुआ कि वो किसी लॉन में नहीं बल्कि अपने कमरे में है। इसका जहन लाशऊर से शऊर में दाखिल हुआ था तो इसके तने असाब ढीले पड़े थे। इसने एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते अपने बाल दोनों मुट्ठियों में जकड़े थे। दीदा, आपको हमसे बिछड़े 10 साल हो गए, मगर मैं इस दिल को कैसे समझाऊं ये बात, कैसे इन ख्वाबों से पीछा छुड़ाऊं जो किसी आसिफ की तरह मुझे चिमट गए। वो मुट्ठियों में जकड़े बालों को तकरीबन नोचते हुए बड़बड़ाया। कुछ देर इस पोजीशन में रहने के बाद वो खुद से कम्फर्टर हटाया था और घर से मुहल्लका बाग में खेलने वाली खिड़की को ताज़ा हवा लेने की नीयत से खोला था, मगर खिड़की खोलते ही अपने पसंदीदा सफ़ेद फूलों के पौधे के पास खड़े वजूद को देख कर इसके माथे पर बल आ गए और इसके हाथ में एक गुलाब का फूल देख कर वो बल मज़ीद गहरे हुए थे। ख़राब तेवरों के साथ वो बेड की तरफ बढ़ा और अपनी शर्ट उठा के पहनते वो तेज़ी से कमरे से निकला था। इसका रुख बाग की तरफ था, जहाँ वो हस्ती इसके फेवरेट फूलों का सत्यानाश करने में मसरूफ़ थी। हाल नूर, इसके सर पे पहुँचते समामा ने सर्द आवाज़ में इसका नाम पुकारा था तो तीसरा फूल तोड़ता इसका हाथ वही सख्त हुआ था। वो हाल नूर थी। घर की इकलौती लड़की का होना का शर्फ इसे हासिल था और घर इकलौता बेटा होने का ताज समामा अब्दुर्रहमान के सर था। दोनों के मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, एक मशरिक़ था तो दूसरा मगरिब। हाल नूर जितनी चंचल और शरारती थी, समामा इतना ही सर्द मिजाज और अकड़ू था। इसके इसी रवैये की वजह से हाल नूर अक्सर इसकी पसंदीदा चीज़ों को ख़राब करके सुकून हासिल करती थी। ये अलहदा बात है कि पकड़े जाने पे इसके सामने भीगी बिल्ली बन के खड़ी हो जाती थी। अभी भी ऐसा ही हुआ था। हाल फजर की नमाज के बाद यूँ ही चहल कदमी के लिए बाग में आ गई थी, जो ना ज़्यादा बड़ा था और ना ही छोटा। इस दरमियान बाग में मुख्तलिफ पौधे और फलदार दरख्त एक तरतीब से सजे हुए थे। यूँ ही चहलकदमी करते इसकी नज़र समामा के सफ़ेद गुलाबों के पौधे की तरफ गया था, जो इसने अपने हाथों से ला के लगाया था। सिर्फ वो पौधा ही नहीं, सारे का सारा बाग ही समामा की मेहनत का मुँह बोलता सबूत था। वो अपना सारा फारिग वक्त इस बाग को ही देता था। हाल ना किसी के ना होने का अच्छी तरह इत्मीनान करने के बाद फूलों के पौधे को हाथ लगाया था। इस बात की तसल्ली भी थी कि समामा के कमरे की खिड़की बंद है। अभी इसने 2 फूल ही तोड़े थे कि वो जाने कहाँ से बोतल के जिन की तरह नाजिल हुआ था और ज़ोर से इसका नाम पुकारा था। अपने नाम की पुकार पे जहाँ इसके हाथ सख्त हो हुए थे, वही समामा के ठंडे थार लहजे पे इसने खुद पे फातिहा पढ़ ली थी। जल तू जलाल तू, आई बला को बदाल तू, जहर लब कहते हैं। वो ज़बरदस्ती अपने होंठ फैलाते इसकी तरफ मुड़ी थी, जहाँ वो चेहरे पे नागवारी सजाए इसे गोरने में मसरूफ़ था। इसकी आंखें खुद पे जमी देख के हाले की गले की गलती उबर के मादम हुई थी। तुम यहाँ बाग में क्या कर रही हो और ये फूल किस खुशी में तोड़े हैं? जितनी नागवारी इसके चेहरे पे थी, इससे कहीं ज़्यादा इसके लहजे में थी। मैं तो वो बस चहलकदमी के लिए आई थी, लड़खड़ाती आवाज़ में बोलते इसने फूलों वाला हाथ नामहसूस तरीके से अपने पीछे किया था। मैंने साथ कुछ और भी पूछा है। लहजा पहले से भी ज़्यादा सर्द था। वो ये फूल तो नीचे टूटे पड़े थे, मैं तो बस सुबह सुबह झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं,
یہ پھول مجھے دو کیونکہ میں اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، پھر چاہے وہ پھول ہی کیوں نہ ہو۔ سماما نے ہاتھ آگے پھیلایا تو حالے نے مرے مرے انداز میں پھول اسی کی پھیلی ہتھیلی پہ رکھے تھے۔ اب جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے یہاں نظر نہیں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سماما نے ایک طرف ہوتے اسے وہاں سے جانے کا آرڈر دیا تو حالے سیکنڈز میں وہاں سے غائب ہو گئی تھی، جبکہ اس کے بھاگ جانے پہ سماما نے ناگواری سے اس کی پشت کو دیکھا، خود بھی وہاں سے نکلتا اپنے روم کی طرف بڑھا کہ اسے بھی پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہونا تھا۔ میں اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، جیسے میں تو اس کے ساتھ اس کی چیزیں شیئر کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ اوپر اپنی پوزیشن میں آتے حالے نے اس کی نقل اتارتے کھا اور ساتھ ہی اپنا سر جھٹکا۔ یہ کیا اکیلے اکیلے بڑبڑا رہی ہو؟ راحیلہ بیگم کی آواز پہ اس نے اپنے دھیان سے نکلتے ادھر ادھر دیکھا تو وہ سامنے ہی کھڑکی کھڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید نیچے کچن میں جا رہی تھی ناشتے کی تیاری کے لیے، اور سیڑھیوں پہ ہی ان کا اپنی بیٹی سے ٹاکرا ہوا۔ اسے چھوڑیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں عنقریب آپ کے لاڈلے نک چڑھے بھتیجے کی شکایت تائی جان یعنی ان کی اماں حضور کو لگانے والی ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں جماتے اس نے آنکھیں چھوٹی کر کہا تھا، تم اسے چھوڑو، انتہائی سلجھا ہوا اچھا بچہ ہے۔ تم خود پہ کوئی توجہ دو، اتنی بڑی ہو گئی ہو اور ابھی تک بات کرنے کی تمیز نہیں آئی تمہیں۔ ان کی بات پہ حالے کا منہ سارے کا سارا کھل گیا تھا۔ ماما، کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ میں آپ کی سگی اولاد ہوں یا نہیں۔ آپ کہیں سے اٹھا کے تو نہیں لائی مجھے؟ سماما کو بولتے ہی اس نے اپنی ذات کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہمارا ٹیسٹ اتنا بھی برا نہیں۔ اگر اٹھا کے لانا ہوتا تو کوئی تمیزدار فرما بردار لے کر آتے، نہ کہ تمہیں لاتے۔ ان کی بات پہ اس کا منہ سوچتے ہوئے کھل گیا، جبکہ اسے تھوڑی دور بیٹھنے سے صاحب کا کہکا گونجا تھا، جس پہ اس کا خون مزید جلا تھا۔ بابا، اس نے احتجاجاً نے پکارا تھا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے منہ پہ انگلی رکھ لیے اور راحیلہ بیگم بھی اسے گھوٹے نیچے چلی گئی تھیں۔ حالے میں اپنی تازہ ہوئی عزت افزائی پہ پیر پٹکے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے اندر پہ سیف صاحب مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ اپنی اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سماما نہ دھو کر تیار ہو کے فل یونیفارم میں ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو گھر کی دونوں خواتین راحیلہ بیگم اور عصمت بیگم نے دل میں ماشاء اللہ کہا تھا۔ سماما ٹیبل پر آتے سب سے پہلے عصمت بیگم کے سامنے جھکا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے دعائیں سے نوازا تھا۔ پھر یہی عمل اس نے راحیلہ بیگم اور سیف صاحب کے آگے دہرایا تھا۔ راحیلہ بیگم تو اس کے وارے نہارے جا رہی تھی، ساتھ ہی انہوں نے ایک جتاتی نگاہ اپنی صاحبزادی پر بھی ڈالی تھی، جو منہ کے زاویے بگاڑ کے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اپنی ماں کی جتاتی نظروں پہ اسے آگ ہی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک خوار نظر سماما پہ ڈالی تھی، جو اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ رہا تھا، گھنا مسینہ کہیں کا۔ اسے دیکھتے وہ بڑبڑائی اور سر جھٹک ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی کہ وہ اس سے زیادہ کسی اور کو اپنے سر پر سوار نہیں رکھ سکتی۔ سماما بیٹا، آج مجھے دکان کے ضروری کام سے کہیں جانا ہے تو میں ناشتے کے بعد وہیں کے لیے نکل رہا ہوں۔ تم آج حالے کو اس کی یونیورسٹی چھوڑ دو گے؟ سیف صاحب کی بات سن پہ جہاں سماما نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا تھا، وہیں حالے کا نوالا اس کے حلق پہ پھنسا اور اسے زبردست کھانسی کا دورہ پڑا تھا، چونکہ اس کے بالکل سامنے والی کرسی پہ سماما بیٹھا ہوا تھا اور جوس کا جگ بھی اتفاقاً اس کے سامنے ہی پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے جگ میں سے جوس گلاس میں ڈال کے گلاس جلدی سے حالے کی طرف بڑھایا، جسے پکڑتے اس نے تیزی سے 2-3 سپ لیے، جس سے نوالا حلق سے نیچے اترا اور کھانسی کا دورہ تھما۔ اتنی سی دیر میں حالے کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ٹھیک کہ تم ٹھیک ہو؟ پوچھنے والی عصمت بیگم تھی۔ حالے نے ایک نظر سب کو دیکھتے اسباب میں سر ہلایا تو ان سب نے سکون بھری سانس خارج کی۔ اب آرام سے کھانا کوئی پیچھے نہیں لگا ہوا۔ راحیلہ بیگم نے اسے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا تو اس نے بس منہ بسورا تھا۔ ہاں تو میں تم سے کچھ کہہ رہا تھا سماما۔
حالے کی طرف سے تسلی کرتے سیف صاحب دوبارہ تماما کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جی چچا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوڑ دوں گا حالے کو یونیورسٹی۔ تماما کے جواب پر سیف صاحب کی نئی محبت بڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بابا میں پوائنٹ سے چلی جاؤں گی نا، حالے ہولے سے میرے من بنائی تو تماما ایکسپرٹ نظر اس پر ڈالتے دوبارہ اپنے ناشتے میں مگن ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں پوائنٹ سے جانے کی، تماما نے کہا تو ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا یونیورسٹی۔ سیف صاحب کی بجائے راحیلہ بیگم کی طرف سے سخت جواب آیا تو اس نے شادی کی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اور بیٹا تم سے ایک اور درخواست بھی کرنی تھی، تم شام کو ڈیوٹی سے واپس آ کر کچھ وقت نکال کر اس نائلاک کو بھی پڑھا دیا کرو، ہر سیمسٹر میں مڑ کے پاس ہوتی ہے، تم پڑھا دو گے تو شاید اچھی GPA آئے۔ راحیلہ بیگم کے نئے شوشے پہ حالے نے پورا منہ کھول کے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اب تو اس سے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اسے کہیں سے اٹھا کے لائی تھی۔ جی چچی جان، پڑھا دوں گا۔ ان کی باتوں سے انکار کرنا تو گویا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور حالے تو بس بے بسی سے اپنی گردن کے گرد شکنجہ مضبوط ہوتے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگر تم ناشتہ کر چکی ہو تو باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اپنا ناشتہ ختم کرتے اس نے نیپکن سے منہ صاف کرتے اسے حکم دیا اور خود ان سب کو اللہ حافظ کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی حالے بھی مڑے قدموں سے اپنی پوزیشن میں گئی اور کچھ ہی دیر میں بیگ سمیت واپس آئی۔ وہ باہر آئے تو سماما گاڑی گیٹ سے نکالے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حالے کو بیٹھتے ہی سماما نے گاڑی رورائی تھی۔ سارے سفر کے دوران گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ سماما سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور حالے بالکل دروازے کے ساتھ چپکی بیٹھی آئیتل کرسی کا ویٹ کرتی رہی تھی۔ یونیورسٹی کے سامنے گاڑی رکتے سے لگا زندان سے رہائی ملنے لگی ہے۔ رات 8 بجے تم بکس سمیت نیچے والے پورشن میں موجود ہو، اور 8 کا مطلب 8 ہی ہونا چاہیے۔ مجھے وقت کی پابندی نہ کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے اس کے کانوں نے سماما کی آواز ٹکرائی تو اس نے فرما برداری سے سر ہلایا اور جلدی سے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اس کے اترتے ہی سماما گاڑی بھگا کے لے گیا۔ سرو کڑوا کریلا۔ اس کی گاڑی کو گھورتے حالے نے ہمیشہ کی طرح اسے القابات سے نوازا اور یونی کا گیٹ کراس کر گئی۔ راحیلہ بیگم کی جاری کردہ فرمان کی وجہ سے حالے کا منہ سادہ دن آف ہی رہا تھا۔ چھٹی کے وقت اسے سیف صاحب ہی پک کرنے آئے تھے، مگر پھر بھی اس کا منہ سجا ہی رہا تھا۔ سیف صاحب کی ہر بات کا جواب اس نے صرف ہوں ہاں میں ہی دیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنی پورشن میں گئی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی پیچھے دروازہ زوردار طریقے سے بند کیا کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ بگڑے موڈ کے ساتھ اس نے بیگ بیڈ پہ پھینکا، خود بھی اونڈے منہ بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اسے یوں لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ راحیلہ بیگم کھانے کی ٹرے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر اسے بیگ سمیت بے تربیتی سے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ حالے نور، تم نے کب بڑے ہونا ہے؟ 22 کی ہو چکی ہو، ابھی تک تمہارا بچپنا ہی ختم نہیں ہوا تھا، راحیلہ بیگم نے دانت پستے ہوئے کہا، اور کھانے کی ٹرے سیڑھی ٹیبل پر رکھی تھی۔ عموماً تو حالے خود نیچے کچن میں آ کر کھانا کھاتی تھی، مگر آج راحیلہ بیگم خود کھانا لے کر آئی تھیں۔ ان کے لیے ان دونوں کے آپس میں تعلقات سے واقف تھیں اور یہ بھی جانتی تھی کہ حالے ضد لی نہیں جائے گی، پڑھنے بس اسے آرام کرنے کی آئی تھی، مگر اس کی بے ترتیبی دیکھ کر ان کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا۔ اور جو آپ سگی ماں ہو کے مجھ سے سوتیلی جیسا سلوک کرتی ہیں وہ؟ اس نے اسی پوزیشن میں روحانسی لہجے میں سوال کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ راحیلہ بیگم نے اسے گھوڑی سے نوازا تھا۔ ہاں تو اور کیا سب جانتے بوجھتے آپ مجھے آدم خور کے جنگل میں اکیلا چھوڑ رہی ہیں؟ سڑک کے سیدھے ہوتے وہ بولی تھی، زیادہ فالتو بولنے کی ضرورت نہیں، اٹھو اور کھانا کھا لو، میں ماں ہوں تمہاری، کوئی دشمن نہیں، جو بھی کرتی ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کرتی ہوں۔ اسٹڈی ٹیبل سے کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے انہوں نے اپنی بات مکمل کی۔ نہیں کھانا مجھے، اور نہ ہی آپ کے لارڈ صاحب سے پڑھنا ہے۔ اس کی ہٹ ڈرمی پہ راحیلہ بیگم نے چند ثانیے اس کو دیکھا اور پھر اس کے سامنے سے ٹرے اٹھا لی تھی۔ نہیں کھانا تو مرضی تمہاری،
اور جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو وہ تم جانو اور سماما، میں نے بس سے کہنا تھا، آگے تمہیں پڑھانا اس کی ذمہ داری ہے، اور میں جانتی ہوں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانا خوب جانتا ہے۔ راحیلہ بیگم نے اطمینان سے کہا اور ٹرے سمیٹ کمرے سے نکل گئی تھی۔ پیچھے حالے نے منہ کھول کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ میری کوئی ویلیو ہی نہیں، آج تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میں ان کی سگی بیٹی ہوں ہی نہیں۔ بے بسی ہاتھ بیڈ پہ مارا اور دوبارہ تکیے پر سر رکھتے بیڈ پہ ڈھیر ہو گئی تھی، اور سماما کو خود کو پڑھانے سے روکنے کے لیے مختلف تانے بانے جوڑتی رہی، اور یوں ہی سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ جانے کب تک سوتی رہی کہ راحیلہ بیگم اسے آ کر جھنجھوڑا۔ اس نے منڈی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اٹھ جائیں مہارانی صاحبہ، کب تک سوتی رہیں گی؟ بس قد ہی نکالتی جا رہی ہیں، مگر عقل گھٹنوں میں ہی ہے۔ یہ نہیں کہ نیچے آ کر ماں اور تائی کا ہاتھ بٹاؤں۔ کب تک وہ دونوں بھریا اکیلی لگی رہیں گی؟ مگر نہیں، تمہیں تو شرم چھو کے نہیں گزری۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کے راحیلہ بیگم نے اسے بے نقط سنائی تھی، جس سے اس کا دماغ بہت جلد بیدار ہوا تھا۔ اس نے منہ بسوڑتے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر راحیلہ بیگم کے تیور دیکھتے چپ میں ہی عافیت جانی تھی۔ منہ بسوڑتے وہ اٹھ کے بیٹھی، جمائی لیتے اس کی نظر وال کلاک پہ پڑی تھی، اور پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، کیونکہ گھڑی بتا رہی تھی کہ 8 بجنے میں بس 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ بجلی کی رفتار سے بیڈ سے اٹھی اور تیزی سے کبرڈ کی طرف بڑھی تھی۔ یار ماما، بندہ جگہ ہی دیتا، اب وہ خروس مجھے چھوڑے گا نہیں، آخر بات اس نے سرگوشی میں کہی تھی۔ الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے، میں تمہیں 3 دفعہ جگانے آ چکی ہوں، لیکن تم تو شاید بھنگ پی کے سو رہی تھی، یا پھر ساری زندگی کی نیند آج ہی پوری کرنے کا ارادہ تھا تمہارا۔ راحیلہ بیگم نے بھی بغیر کسی لگی لپکی کے کہا تھا، مگر فی الحال اس کے پاس جوابی کارروائی کا وقت نہیں تھا، اس لیے وہ بغیر کوئی جواب دیے واش روم میں گھس گئی۔ ہاتھ منہ دھو کے اس کے کپڑے چینج کیے وہ باہر آئی تو راحیلہ بیگم جا چکی تھی۔ اس نے واش روم سے باہر آتے ہی بالوں میں الٹا سیدھا برش پھیرتے جلدی سے بیگ اٹھاتے وہ نیچے بھاگی تھی۔ اس دوران ٹائم 8 سے اوپر ہو گیا تھا، مگر جب وہ نیچے آئی تو چھوٹے سے لاؤنج میں بس عصمت بیگم بیٹھی تھیں، جنہیں دیکھ کے اس نے شکر ادا کیا تھا۔ ہو نہ ہو خود تو کوئی ٹائم کی پابندی نہیں، اور مجھے سکھا رہے تھے پابندی۔ اس سے کی غیر موجودگی پہ اس نے طنزیہ مسکراہٹ لیے سوچا، اور عصمت بیگم کے پاس جا کے بیٹھ گئی، جو سماما کے کپڑوں کے تہ لگا رہی تھی۔ راحیلہ بیگم کچن میں کھانے کی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھیں، اور سیف صاف شاید اوپر تھے۔ تائی امی ایک بات بتائیں؟ بیگ سامنے ٹیبل پہ رکھتے اس نے عصمت بیگم سے کہا، تو ان کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ یہ میں نے بچپن میں آپ کے بیٹے کا کوئی قرض وغیرہ تو نہیں دیا تھا؟ حالے کا سوال ان کے پلے نہ پڑا، تو انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دیکھیں نا، مجھے دیکھ کے ان کے ماتھے کی بالوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل جائیں گے۔ چہرے کے ایکسپریشن ایسے دیتے ہیں جیسے کڑوا کریلا بغیر پکا ہی کھا لیا ہو۔ اس کی باتوں پہ عصمت بیگم کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ نہیں بیٹا، اس کی طبیعت کا حصہ ہے یہ، تقریباً سبھی کے ساتھ ہی وہ سنجیدہ ہی رہتا ہے، عصمت بیگم نے ازلی نرم لہجے میں سے سمجھایا، جس پہ اس نے بس منہ بسوڑا تھا۔ اچھا جاؤ، یہ کپڑے سماما کے کمرے میں رکھاؤ، میں ذرا راحیلہ کو دیکھ لوں۔ عصمت بیگم کے کہنے پہ حالے نے آنکھیں بڑی کر کے انہیں دیکھا تھا۔ میں جاؤں؟ اس نے اپنی طرف انگلی کرتے شدید حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں تم، مختصر سا جواب دے کے وہ اس کے سنے بغیر کچن میں چلی گئی تھیں، اور وہ بے بسی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے رہنے کے بعد حالے جلا تو کوٹ کرتے وہ سماما کے کپڑے اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اس نے ہلکی سی دستک دی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کے پہلے سے اندر گھسایا اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی، تو اسے کہیں نظر نہ آیا، جس پہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے کمرے میں داخل ہوئی، اور بغیر وقت ضائع کیے اس نے کبرڈ کھولی، جہاں ایک طرف اس کے استری شدہ کپڑے ہینگ
ہوئے تھے۔ دوسری طرف اس نے طے کیے ہوئے کپڑے رکھنے تھے۔ اس نے جلدی سے ایک سائڈ پہ کپڑے رکھے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سماما کی سخت اور اسپاٹ پہ اس کی الماری کے پیٹ بند کرتے ہی ہاتھ ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ تائی امی نے آپ کے کپڑے رکھنے کا کہا تھا، بس وہیں رکھنے آئی تھی۔ بغیر پلٹے ہی پہالے نے جواب دیا تھا، تو تمیز بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے۔ اس بات وہ غصے سے بل کھاتے اس کی طرف مڑی تھی۔ میں نے نوک کیا تھا، اب آپ کو نہیں سنائی دیا تو میرا کیا قصور؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی در آئی تھی۔ اوکے، تو کسی کے کبرڈ میں بغیر اجازت گھسنے کا مطلب؟ تم صوفے یا بیڈ پر رکھ کے چلی جاتی۔ سماما کی ہاتھوں سے اس کا پارا ہائی اور مزید ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے غصے بھری ایک نگاہ سماما پہ ڈالی تھی اور بغیر کچھ کہے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی اور جاتے ہوئے دروازہ زوردار آواز سے بند کر کے گئی تھی۔ حالانکہ حرکت اس کے لیے ناگواری کا باعث بنی تھی، جس پہ بمشکل قابو پاتے وہ بالوں پہ برش کر کے لانچ میں آیا تھا، جہاں وہ پھولے منہ کے ساتھ باکس کھولے بیٹھی تھی۔ میں نے 8 بجے کا کہا تھا، پھر 8 سے ٹائم اوپر کیسے ہوا؟ اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری سائڈ نیچے بیٹھنے اس نے ٹھنڈے تار لہجے میں استغفار کیا۔ اس کے پوچھنے پہ مالے نے جھٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ غصہ اور خفگی پل بھر میں اڑن چھوئے تھے اور ساتھ ہی سوچ کے ڈر کھلے کہ وہ تو لانچ میں تھا ہی نہیں، تو اسے پتہ کیسے چلا کہ وہ لیٹ آئی ہے؟ میں ٹائم پہ آئی تھی، آپ خود یہاں موجود نہیں تھے۔ خود کو مضبوط بناتے ڈٹھائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں تمہارے انتظار میں 10 منٹ بیٹھنے کے بعد اپنے روم میں فریش ہونے گیا تھا۔ اس کی سن کے حالے کچھ لمحوں کے لیے چپ کی چپ رہ گئی، مگر پھر کچھ بولنا چاہا۔ میں مزید کوئی جھوٹ سننے کا متحمل نہیں ہوں۔ آج پہلا دن تھا، اس لیے رعایت مل رہی ہے، آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اب باکس نکالو اور جو سمجھ نہیں آتا وہ مارک کرو۔ آج بس مارک کریں گے، کل باقاعدہ سمجھانا شروع کروں گا۔ اسے منہ کھولتے دیکھ کے سماما نے اسے ٹوک لیا تھا۔ خروش کا حالے ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ کچھ کہا تم نے؟ سماما نے بھویں چکائی تھیں۔ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں بس مارک کرنے لگی ہوں۔ جلدی بولتے وہ کتاب پہ جھک گئی اور سماما اس کے جھکے سر کو دیکھنے کے بعد اس کی دوسری باکس اٹھا کے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں حالے کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے؟ کھانے اور چائے کے 2 بعد سب نے کچھ دیر ٹی وی دیکھا اور پھر سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ سیف صاحب آتے ہی آج کے دن کے حساب کتاب میں لگ گئے تھے، جبکہ راحیلہ بیگم بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے حالے کے بارے میں سوچنے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ اور پھر اچانک ہی سیف صاحب کو مخاطب کرتے یہ سوال پوچھا تھا، جس پہ سیف صاحب نے رسیدوں سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مطلب کیا سوچنا چاہیے؟ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس کی شادی کے بارے میں اور کس بارے میں؟ سیف صاحب کی بے توجہی پہ وہ جی بھر کے بد مزاح ہوئی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ رسیدوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے انہوں نے بات ہوا میں اڑائی تھی۔ ابھی سے کوششیں شروع کریں گے تو اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک کچھ ہوگا۔ اپنی بیٹی کے لچھنوں سے آپ کو بھی تو واقف ہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اب کی دفعہ سیف صاحب نے ان کی طرف دیکھتے سخت لہجے میں پوچھا تو راحیلہ بیگم کو اپنے الفاظ کا احساس ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ جانتے تو ہیں اس کا مزاج لاابالی سا ہے، کسی بات کو سرے سے سنجیدہ لیتی ہی نہیں، اور نہ ہی اس کا کچن کے کاموں کی طرف اس کا کوئی دھیان ہے۔ ایسے رشتے تو نہیں ملتے، بس لوگ باتیں بناتے ہیں۔ راحیلہ بیگم نے ہڑبڑاتے اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی فضول باتیں سننے کی؟ ہمارے گھر میں لڑکا موجود تو ہے۔ راحیلہ بیگم کی وضاحت پہ انہوں نے واضح اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس پہ راحیلہ بیگم کو خوشی بھی ہوئی، کیونکہ ان کی اپنی ہی یہی خواہش تھی، مگر وہ ساتھ ہی تشویش کا شکار بھی ہوئی تھیں۔ یہ خواہش میری بھی ہے، مگر ہم اپنی بیٹی اس پہ مسلط تو نہیں کر سکتے نا۔ بھابھی نے کبھی اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے اپنا خدشہ سیف صاحب کے سامنے رکھا
تو وہ بھی سوچ پر پڑ گئے تھے۔ بھابھی نے نہیں کی تو کیا ہوا، ثمامہ ماشاءاللہ بہت فرما بردار بچہ ہے، میرے ایک دفعہ کہنے کے دیرا وہ بغیر کسی کوئی دوسری بات کہے جھٹ سے ہاں ہاں کر دے گا۔ سیف صاحب کے لہجے میں تفاقے اور مان بول رہا تھا۔ وہ میں بھی جانتی ہوں، مگر اس طرح تو وہ یہ سمجھے گا کہ چچا اپنے کیے احسانات کا بدلہ یوں لے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو تو ہیں بھائی صاحب کی وفات کے بعد وہ کتنا حساس ہو گیا ہے۔ راحیلہ بیگم نے ایک اور پہلو ان کے سامنے رکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اچھا چلو ایک دفعہ کسی بہانے بھابھی سے بات کرنے کی کوشش کرنا اور دیکھنا وہ کیا خیالات رکھتی ہیں، پھر اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ باقی جو ہم سب کے حق میں بہتر ہو اللہ وہی کرے۔ سیف صاحب کی بات راحیلہ بیگم کے دل کو بھی لگی تھی۔ وہ بیٹی والی تھی، خود کو اپنی بیٹی کو بے مول نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہیں سیف صاحب کے خیالات اچھے لگے تھے اور انہوں نے کچھ سوچ بھی لیا تھا اور اس سوچ پہ عمل درآمد کرنے کا ارادہ اس کا کل ہی تھا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ راحیلہ بیگم بس موقع کی تلاش میں ہی رہیں۔ مواقع تو ویسے تو انہیں بہت ملے تھے، مگر عصمت بیگم نے کچھ کہنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ نہ سننے کا ڈر انہیں کچھ بولنے نہیں دے رہا تھا، مگر بات تو شروع کرنی ہی تھی۔ ابھی بھی دوپہر کا کھانا بنا کے دونوں خواتین لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حال یونیورسٹی، ثمامہ پولیس اسٹیشن اور سیف صاحب دکان پہ تھے۔ یہ موقع راحیلہ بیگم کو بہتر لگا تو انہوں نے بات کرنے کی ٹھانی دی۔ بھابھی میں سوچ رہی تھی کہ رشتے والی کے حالے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کا کہوں۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے کہا اور ساتھ ہی کن اکھیوں سے ان کے تاثرات بھی جانچنے تھے جنہوں نے چونک کے انہیں دیکھا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے راحیلہ، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے بھی لگ بھگ سیف صاحب کی بات کو دہرایا تھا۔ لیکن بھابھی آپ یہ بھی تو دیکھیں، آج کل اچھے رشتے ملنا کتنے مشکل ہے۔ ابھی اسے تلاشنا شروع کریں گے تو ہی تو کوئی بات بنے گی۔ اور حالے کو بھی تو آپ جانتی ہیں نا، وہ کس مزاج کی ہے۔ اس کی ماں ہونے کے ناطے اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہو۔ راحیلہ بیگم کے لہجے میں فکر اور تشویش تھی۔ اچھا چلو جیسے تمہیں بہتر لگے ویسے ہی کرو۔ عصمت بیگم کی بات نے راحیلہ بیگم کو مایوس کیا تھا، مگر جلدی خود کو سنبھالتے انہوں نے بات ہی بدل دی تھی۔ پھر اس کے بعد سارا دن راحیلہ بیگم بجھی بجھی بھی رہی تھی، خواہ مخواہ حالے کو بھی جھاڑ دیا تھا اور وہ ہکا بکا بس انہیں دیکھتی ہی رہی تھی۔ ثمامہ سے پڑھنے کی وجہ سے وہ کمرہ بند کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے بس صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے راحیلہ بیگم نے ساری بات سیف صاحب کی گوش گزار دی تھی۔ ان کے چہرے پہ بھی فکر کی چھایاں لہرائی تھی۔ تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، شاید وہ ثمامہ سے پہلے بات کرنا چاہ رہی ہو۔ سیف صاحب نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے سیف، اگر انہوں نے حالے کو ثمامہ کے لیے سوچا ہوتا تو وہ کوئی بھی اشارہ دے دیتی، مگر انہوں نے جیسے تمہاری مرضی کہہ کر بات ختم کر دی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ خود کو جھوٹی تسلی دینے والی بات ہے۔ راحیلہ بیگم کی بات میں دم تھا، اس لیے سیف صاحب بھی بس گہری سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ اچھا چلو پھر جیسے تمہیں بہتر لگے وہ کر لو۔ سیف صاحب سب کچھ ان کے ذمے کرتے کروٹ بدلتے آنکھ موند گئے تھے اور راحیلہ بیگم مختلف تانے خانے بننے میں مصروف ہو گئی تھی۔ عبدالرحمن صاحب اور سیف صاحب 2 بھائی تھے، والدین حیات نہیں تھے، دونوں اپنی زندگی میں ہی دونوں کی شادی کر گئے تھے۔ عبدالرحمن صاحب کی اپنی پھپھی ذات عصمت بیگم سے شادی ہوئی تھی اور سیف صاحب کی خالہ ذات راحیلہ بیگم سے۔ دونوں کی شادیاں آگے پیچھے ہی ہوئی تھیں۔ سیف صاحب کی اپنی کپڑوں کی دکان تھی، جبکہ عبدالرحمن صاحب فیکٹری میں مشین آپریٹر تھے۔ عصمت بیگم کو شادی کے سال بعد ہی اللہ نے ثمامہ سے نوازا تھا، مگر راحیلہ بیگم سیف صاحب کو شادی کے 6 سال بعد اللہ نے حالے سے نوازا تھا۔ دونوں ہی گھر بھر کے لاڈلے تھے۔ ڈبل سٹوری گھر کے اوپر والے پورشن میں سیف صاحب کی اپنی فیملی سمیت رہتے تھے اور نیچے والے پورشن میں عبدالرحمن صاحب اور ان کی فیملی رہتی تھی۔ زندگی کی راوج چھین ہی چھین تھا، مگر عبدالرحمن صاحب کی اچانک موت نے سب کو ہلا کے راکھ کر دیا۔
ان کی موت دل بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کی ناگہانی موت نے سب کو غم کی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر ان کی موت کا سب سے زیادہ اثر ثمامہ پہ ہوا تھا۔ وہ ان سے حد سے زیادہ اٹیچ تھا، اس لیے ان کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ پہل تو کچھ عرصہ اس نے اس بات کو قبول ہی نہیں کیا تھا کہ وہ نہیں رہے ہی۔ پھر جیسے اس نے اس کی موت قبول کر لیا، وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، نہ کسی کے ساتھ بات کرتا اور بات بات پہ غصہ کرنا اس کی عادت میں شامل ہو گیا تھا۔ زیادہ تر اسے غصے کا نشان حال ہی بنتی تھی۔ اسی بنا پر وہ اس سے جتنا ممکن ہوتا فاصلہ رکھتی تھی۔ عبدالرحمن صاحب کی وفات کے بعد راحلہ بیگم اور سیف صاحب نے دونوں ماں بیٹے کا ہر طرح خیال رکھنے کی کوشش کی تاکہ ان دونوں کو عبدالرحمن صاحب کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس نے BBA کرنے کے بعد CSS کا امتحان کلیئر کیا اور وہ پولیس میں اپنی سروسز دے رہا تھا۔ اگر سیف صاحب نے بہت کچھ کیا تھا اس کے لیے، تو بدلے میں ثمامہ کے لیے بھی ان کی ہر بات حرف آخر ہوتی تھی۔ جیسے عبدالرحمن صاحب کہتے ہیں ویسا ہی کرتا، مگر وہ اس کا غصہ نہ کم کر سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی اور غصہ اس کی ذات کا حصہ بن گئے تھے۔ حالے کو ثمامہ سے پڑھتے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے اور اس کی جان سولی پہ ٹنگی ہوئی تھی۔ اتنی سخت تو یونی میں پروفیشنل نہیں ہوتے تھے جتنا سخت ثمامہ تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق باکس سمیٹ نیچے آئی۔ اسی وقت عصمت بیگم کے پاس ثمامہ کی کال آئی کہ ایک کیس کی وجہ سے وہ لیٹ کر آئے گا۔ یہ سنتے ہی حالے کی تو گویا عید ہو گئی تھی۔ کم از کم ایک دن تو اسے جلال سے جان چھوٹی تھی۔ اسی خوشی میں اس نے مووی دیکھنے کا پلان بنایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے لیپ ٹاپ سمیت اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ مووی جب اینڈ کلائمکس پہ پہنچی تو اسے چائے پینے کی طلب ہوئی، تو اس نے وہی مووی سٹاپ کی کہ چائے بنا کے اینڈ چائے کے ساتھ مزے لیتے دیکھیں گی۔ چائے بس بن ہی چکی تھی جب اسے ثمامہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے جلدی سے چائے چھان کے کپ میں ڈیلی اور کپ سمیت تیزی سے وہاں سے غائب ہونا چاہا تھا۔ سنو، ابھی وہ سیڑھیوں کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اس کی بھاری غمگین آواز سن کے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ دل ہی دل میں اپنی اس ٹائم چائے پینے کی خواہش پر خود کو جی بھر کے کوسا تھا۔ جی، اس کے حلق سے مڑی مڑی آواز نکلی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ اسے کہہ کے خود کچن میں داخل ہوا اور فریزر کی طرف بڑھا۔ وہاں سے پانی کی بوتل نکالی اور سینڈ سے گلاس لے کر وہیں پڑے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی فرمائش سن کر اس کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی اور مڑے مڑے قدموں سے وہ اس کا پیچھے کچن میں داخل ہوئی اور پھر سے سالن کا ڈونگا نکالا۔ اسے اوون میں رکھتے ٹائم سیٹ کیا تھا۔ سالن تو وہ پہلے کا بنا تھا، مگر پھلکے اس سے تازہ ہی چاہیے ہوتے تھے، اور وہ اسی بات کو لے کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اس جیسی پور لڑکی جیسے بس چائے بنانے آتی تھی، وہ تازہ پھلکے کیسے بنائے؟ اس نے کن آنکھوں سے اسے خروس کو دیکھا جو کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ اسے موبائل میں مصروف دیکھ کر اس نے جلدی سے سالن پلیٹ میں نکالا تھا اور اس کا ارادہ خروس کے سر اٹھانے سے پہلے کھانا اس کے سامنے رکھ کے وہاں سے کھسکنے کا تھا۔ میں تازہ روٹی کھاؤں گا، اور اس کی آواز سن کر ہاتھ پاٹ اٹھاتی وہ اپنی جگہ سے اچھلتی تھی اور ڈرتے ڈرے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کے متوجہ ہونے پہ اس نے دوبارہ اپنی نگاہیں موبائل پہ جما لی تھی۔ اس کی بات سن کے اس نے تھوک نکلتے فریج سے آتے والے باؤل نکالا تھا اور چولہے پہ تھوڑا تیل رکھتے ہوئے گیس کی آنچ اس کے بعد باؤل سے آٹا لیٹر الٹا سیدھا پھیرا بنا ہی لیا تھا۔ اس سے اگلا کام اس سے بیلنے کا تھا۔ آٹا فریج میں پڑا تھا، اس کے لیے وہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے سخت تھا اور اس سے روٹی بیلی ہی نہیں جا رہی تھی۔ روٹی بیلتے وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ کاش ماما کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالتی، آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اس خروس نے تو روٹی دیکھنے بعد جن نظروں سے مجھے دیکھنا تھا، بس وہ مجھے اوپر پہنچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ روٹی بیلتے ہوئے وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی تھی، پھر جیسے تیسے کرتے وہ 2-3 روٹیاں بنانے کے کامیاب ہو گئی تھی، مگر ان کو دیکھنے کے بعد شرمندگی کے مارے اس کی دھاڑیں مار مار کر رونے کا دل کر رہا تھا۔ روٹیاں گول ہونے کے بجائے 3 کونے والی تھیں
اچھی طرح سے بیلنے کی وجہ سے سائڈ میں بالکل چھوٹے اور کنارے اور درمیان سے بہت موٹی تھی، مگر جلدی اپنی شرمندگی پر 2 حروف بتیجے بھیجتے اس نے روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھیں اور ہاٹ پاٹ بند کرتے اسے سالن سمیت ٹیبل پر اس کے سامنے رکھتے اس نے وہاں سے بھاگنے کو تو روکو، مجھے چائے بھی بنا کر دو، میں کھانے کے بعد چائے لازمی پیتا ہوں۔ اس کے ارادے پہ پانی پڑتے اس سے حکم سنایا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی دھڑکن سست پڑی تھی اور گلے کی گلٹی ابھر کر معدم ہوئی تھی۔ ایسے حکم چلا رہا ہے جیسے میں اس کی ملازم ہوں، یا اللہ کسی طرح اسے جلاد سے بچا لے۔ غصے سے شروع کی گئی بات اختتام تک پہنچی تک بے بسی میں ڈھل گئی تھی۔ واپس مڑتے اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا اور قدم کاؤنٹر کی طرف بڑھائے تھے۔ ارادہ اپنے لیے بنائی گئی چائے سے دینے کا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دل میں کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ابھی 10 اور 9 ہی بولا تھا کہ اسے غصے سے بھرپور آواز گونجی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ روٹی ہاٹ پاٹ میں پکے سخت غصے سے اسے گول رہا تھا۔ روٹی ہے، اس نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ اسے روٹی کہتے ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس ڈھیٹ لڑکی کو اٹھا کے کہیں پھینک دے جو اپنے بنائے گئے شاہکار کو روٹی کا نام دے رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، یونیورسٹی میں پہنچ گئی ہو اور ابھی تک تمہیں روٹی بنانے نہیں آتی۔ زندگی میں آگے کیا کرو گی تم؟ کھاؤ اور اسے اب تم ہی۔ غصے پکارتا اس پہ سخت نظر ڈال کر وہ کچن سے نکل گیا تھا، کیونکہ بھوک تو اس کے شاندار شاہکاروں کو دیکھ کر ہی مڑ گئی تھی۔ اس کے جاتے اس نے ایک گہری سانس بھری تھی اور چیئر پر ڈھیروں ہو گئی تھی۔ آج تو سستے میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ اگر اتنے ہی نخرے کرنے تھے تو لاٹ صاحب خود ہی بنا لیتے، میرا ایویں وقت برباد کیا۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی میری۔ کچھ دیر بعد خوف کے احساس سے نکلتے وہ بڑبڑائی تھی اور سالن اٹھا کے فریج میں رکھا ہاٹ پاٹ کاؤنٹر میں رکھا۔ چائے دوبارہ گرم کرتے مگ میں انڈیل کر گنگناتے ہوئے کچن کی لائٹ آف کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ راحیلہ بیگم نے حالے کو بتائے بغیر رشتے والی کو رشتہ ڈھونڈنے کا کہا تھا اور کچھ ہی دنوں میں رشتے والی نے گرین سگنل دے دیا تھا۔ راحیلہ بیگم نے سیف صاحب اور عصمت بیگم سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں سنڈے کو آنے کا بول دیا تھا۔ حالے کو اینڈ سنڈے والے دن راحیلہ بیگم نے رشتے کا بتایا اور تیار ہونے کو کہا تھا، جبکہ حالے حیران پریشان کتنی ہی دیر ان کی شکل دیکھتی رہی تھی۔ پھر اس نے راحیلہ بیگم کی لاکھ منتیں کی مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے تیار ہونے کا آرڈر دیا تھا۔ سیف صاحب بھی صبح دکان پہ چلے گئے تھے۔ سماما گھر پہ تھا اس لیے وہ دکان پہ چلے گئے تھے، ورنہ انہیں ہی کسی نہ کسی طرح مسکا لگا کے اس رشتے کو رکوا سکتی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس سب کے بارے میں سوچے گی۔ مگر راحیلہ بیگم تھیری ماں، انہوں نے اپنے منوا کے ہی چھوڑی تھی۔ رشتے والے تقریباً 10 بجے آئے تھے اور اس سے پہلے راحیلہ بیگم نے اس کا برین اچھی طرح واش کیا تھا، اس سے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ مہمانوں کے سامنے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ ان کی ساری نصیحتوں کو اس نے منہ بناتے ہوئے سنا تھا اور باقی اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ مہمانوں میں ایک رشتہ کرنے والی عورت تھی اور باقی اس کے ساتھ لڑکے کی ماں اور 2 بہنیں تھیں۔ راحیلہ بیگم اور عصمت بیگم نے ان کا اچھی طرح استقبال کیا تھا۔ ان کے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد راحیلہ بیگم کے حکم کے مطابق شرم و حیا کی دیوی بنی حالے چائے لے کر آئی تھی۔ یہ ہے میری بیٹی حالے۔ راحیلہ بیگم نے ان عورتوں کو بتایا تو انہوں نے سر سے پیر تک حالے کا جائزہ لیا۔ اس کے انداز پہ حالے نے دانت پیسے تھے مگر جلد ہی چہرے پہ زبردستی کی مسکان سجا لی تھی۔ ویسے کرتی کیا ہو تم؟ چائے سرو کرنے کے بعد حالے صوفے پہ بیٹھی تو ان کی طرف سے پہلا سوال داغا گیا تھا۔ جی پڑھتی ہوں، BBA کر رہی ہوں۔ حالے نے ایک نظر راحیلہ بیگم کو دیکھتے جواب دیا تھا۔ ویسے اتنا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ شادی کے بعد کرنی تو گھرداری ہی ہوتی ہے، پھر اتنے سال اور پیسے کیوں برباد کرنے؟ لڑکے کی ماں کی بات پہ حالے ناگواری سے کچھ کہنا چاہا مگر راحیلہ بیگم نے اس کا حق دباتے اسے چپ رہنے کا کہا تھا۔ چلو پڑھائی تو کر ہی رہی ہو، اس کے ساتھ اور کیا کر لیتی ہو؟ مثلاً سلائی کڑھائی یا کوکنگ وغیرہ؟
اگلے سوال پہ حالے کا پارا پیر سے ہائی ہوا تھا۔ جی پڑھائی کے علاوہ جی میں اپنی ماما کے ہاتھ کے پکے لذیذ پکوان کھا لیتی ہوں جی، اور ڈرامے اور مزے دیکھ لیتی ہوں۔ حالے نے آنکھیں پٹ پٹاتے انہیں نی کے انداز میں ڈیل کرنا شروع کیا تھا۔ اس کی اس غور افشانی پہ راحیلہ بیگم نے پریشانی سے ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ دبایا تھا، مگر اس نے سرے سے ہی اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا مطلب تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ لڑکے کی ماں نے تیوری چڑھاتے سوال کیا تھا، تو حالے نے نہایت معصومی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اگر کچھ آتا ہی نہیں تو تمہاری ماں کو کیا پڑی ہے تمہاری شادی کروانے کی؟ پہلے گھردائی تو سکھا لیتی، پھر رشتے والی کو کہتی۔ ہمارا ٹائم اتنا فالتو نہیں کہ پور لوگوں کے گھر آ کے ضائع کرے۔ لڑکے کی ماں ہٹک آمیز لہجے میں حالے سمیت راحیلہ بیگم اور عصمت بیگم کے چہروں پر سرخی چمکتی تھی۔ آپ لوگ اپنی حد میں رہیں۔ آپ یہاں اپنی بہو کی تلاش میں آئی ہیں نا، کہ کام والی کی؟ اس سے پہلے کہ حالے ان پہ پھٹتی، ساماما کی سرد آواز ڈرائنگ روم پہ گونجی تھی، جس پہ سب کی گردنیں ان کی طرف گھومی تھیں۔ راحیلہ بیگم کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔ ساماما کب سے لاؤنج میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا، اور وہ چچا کی غیر موجودگی میں ان لوگوں کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ پہلے تو ان کی عجیب و غریب سوالات پہ اس نے حیرانگی ہوئی تھی، مگر ان کی آخری بات پہ اسے شدید تپ چڑھی تھی، اور خود پہ قابو نہ پاتے وہ ڈرائنگ روم میں آن وارڈ ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ لڑکے کی ماں نے بگڑے تیوروں سے سوال کیا تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ حالے کا بھائی نہیں ہے، کیونکہ رشتہ دار والی نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اور لڑکی کے باپ کی اپنی ذاتی کپڑوں کی دکان ہے۔ اسی لالچ میں وہ یہاں آئی تھی، مگر اپنے منہ سے نکل چند الفاظ کی وجہ سے وہ گم الٹ چکی تھی۔ میں جو بھی ہوں، آپ کو اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہاں لڑکی دیکھنے آئے ہیں تو اس کی سیرت دیکھیں، اس کا چال چلن کیسا ہے یہ دیکھیں، وہ آپ سے کیسے بات کرتی ہے یہ دیکھیں، باقی چیزیں تو ثانوی ہیں۔ سماما کے سرد انداز پہ ان سب کی زبان تالو سے چکی تھی۔ مگر ہم ثانوی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں، لڑکی کی سیرت اور کردار کیسا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہمیں اس بات سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ گوری ہے یا کالی، اسے کیا آتا ہے کیا نہیں، اس کے کام کرنے کی کیپیسٹی کتنی ہے، جیسے وہ کوئی لڑکی نہیں، مشن یا دکان میں رکھی کوئی چیز ہے جیسے آپ خرید کے لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ پل بھر رکا تھا۔ لڑکی نے ساری زندگی آپ لوگوں کی ہی خدمت کرنی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو ہی نت نئے کھانے بنا کر کھلانے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ سارے کام سسرال میں جا کر ہی سیکھ لیں۔ دنیا کی کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکی کو ہر ہنر اپنے ماں باپ کے گھر سیکھ لے کے جانا چاہیے، یا وہ سسرال جا کے کچھ سیکھ نہیں سکتی۔ ساماما نے کچھ نکات اس کے سامنے رکھے تھے، مگر ان کے چہروں سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان ساری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ تم جو اتنی بڑی تقریر کر رہے ہو، اگر تمہارے نزدیک ان سب کی باتوں کی اہمیت کوئی نہیں تو تم ہی سے شادی کر لیتے۔ کیوں؟ ہمیں اتنا تو پتہ ہے لڑکی کا کوئی بھائی نہیں۔ ان کی بات پہ سماما کا کھولتا خون مزید کھولا تھا۔ اگر چچا جان کہتے تو کر بھی لیتا، کم از کم آپ جیسے کمزور لوگ یہاں تو نہ بیٹھے ہوتے۔ راحیلہ بیگم اور عصمت بیگم نے کچھ حیرانگی سے سماما کو دیکھا تھا، جب کہ حالے پورا منہ اور پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور دھیلے دل میں استغفار کیا۔ جاؤ میاں، اب بس اپنا بھرم رکھنے کے لیے لمبی لمبی مت چھوڑو۔ انہوں نے جس لہجے میں کہا وہ سماما کو آگ لگا گیا تھا۔ اس نے سیکنڈ سے فون نکال کر سیف صاحب کا نمبر ملایا۔ ان خواتین سمیت ان کے گھر کی خواتین نے بھی تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ السلام علیکم چچا جان، آپ ایک نکاح خواں اور ایک دو گواہ کو ساتھ جلدی لے کر آئیں۔ اس کی غیر متوقع بات پہ سب کی آنکھیں حیرانگی سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ حالے کا دل کسی انہی کے تحت بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہے ہو سماما؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسری طرف سے سید صاحب کی حیرانگی میں پریشان سی آواز آئی تھی۔ مطلب میں آپ کو سمجھا دوں گا، بس آپ وہ کر دیں جو میں نے کہا ہے۔ مگر سماما، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے نا؟ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بیچ میں بولا تھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب آیا۔ تو بس آپ نکاح خواں سمیت جلدی گھر آئیں۔ انہیں کہہ کے مزید
کچھ کہے بغیر اس نے کال کٹ کر دی اور وہیں موجود ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر نوٹو نے وہاں سے کھسکنا چاہا تھا۔ جا بیٹی ہی وہیں بیٹھی رہیں۔ سماما کے سرد آواز پہ وہ اپنی ہی اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پریشان سے سیف صاحب نکاح خواہاں اور 2 گواہوں کو ساتھ گھر لے کر آئے۔ انہیں لاؤنج میں بٹھا کر وہ خود ڈرائنگ روم میں آئے تھے جہاں سب بیٹھے تھے۔ ان کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے سماما کی آواز گونجی تھی جو سب کو ساکت کر گئی تھی۔ میں حالے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ یہ وہ الفاظ تھے جو سیف صاحب اور راحیلہ بیگم کے سینے میں تھن بن کے اترے تھے، جبکہ حالے کے سر پہ کسی بم کی طرح پھٹے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سماما کو دیکھا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ مہمان اور یہ اچانک نکاح؟ جلد ہی خوشگوار حیرت سے نکلتے سیف صاحب نے چہرے پہ الجھن لیے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں سماما نے سارا قصہ ان کے گوش گزارا، جس پہ سیف صاحب نے بھی ان خواتین کو اکنظروں سے دیکھا تو وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی تھی۔ پھر سیف صاحب نے بنا کسی اعتراض کے ان کے نکاح پڑھوایا تھا۔ اس سارے قصے کے دوران حالے بس سکتے کی ہی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی۔ نکاح کے وقت سیف صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے نظر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں واضح التجا دیکھتے اس نے بمشکل 3 دفعہ قبول ہے کہا اور دستخط کر دیے تھے۔ نکاح ہوتے ہی ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا۔ لیں منہ میٹھا کریں، اور آئندہ اگر کہیں رشتے ڈھونڈنے جائیں تو آج کا واقعہ ذہن میں ضرور رکھیے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ یوں ہی دوسروں کے نکاحوں میں گواہ بنتی رہیں اور آپ کا اپنا بیٹا کنوارا ہی رہ جائے۔ سماما کچن سے جا کر کیک لایا اور ان خواتین کے سامنے کرٹیجس انداز میں کہا۔ وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو کے رہ گئیں اور بغیر کیک کو دیکھے وہ 1 سیکنڈ بھی وہاں سے غائب ہوئی تھیں۔ ان کے جاتے کب سے بت بنی حالے بھی حرکت ہوئی تھی۔ میرا نکاح اس خروش سے؟ وہ دھیمے سے بھڑبڑائی اور ایک طرف کو لڑک گئی۔ سب پریشانی سے اس کی طرف بڑھے، جبکہ سماما ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد نکاح خواہاں اور گواہوں کو لیے وہاں سے نکل گیا۔ نکاح خواہاں اور گواہوں کو چائے پلوا کے بھیجنے کے بعد سماما سیدھا اپنے روم میں آیا تھا اور آتے ہی بیڈ پہ سیدھا لیٹ گیا تھا، جبکہ پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ سماما نے دونوں آنکھیں بند کرتے اپنے دونوں ہاتھوں سے کٹ پٹیوں کو دبایا۔ وہ جذباتی بندہ نہیں تھا، ہر کام سوچ سمجھ کر کرنے والا تھا۔ جانے آج کیسے جذباتیت کا مظاہرہ کر گیا تھا۔ شاید اپنی ماں جیسی چچی کی آنکھوں میں آنسو اور ان کی تربیت پہ اٹھے سوال وہ برداشت نہیں کر پایا تھا، اور جو فیصلہ کرنے میں اسے عام حالات میں شاید وہ وقت لگتا، آج وہ فیصلہ وہ سیکنڈ میں کر گیا تھا۔ جس لڑکی کو ہمیشہ ماتھے پہ بل ڈال کر دیکھا تھا وہ آج اس کی بیوی بن کے بیٹھی تھی۔ یہ بات دماغ میں آتے ہی اس کا دھیان حالے کی طرف گیا تھا اور ساتھ ہی اس کا بے ہوش ہونا یاد آیا۔ اس کے ماتھے پہ ایک بل پڑا تھا۔ جانتا تھا وہ اس سے بہت ڈرتی ہے اور ہمیشہ اسے بھاگنے کی ہی سوچتی رہتی ہے۔ ابھی سماما نے اسے بھی ہینڈل کرنا تھا۔ یہ سب سوچتے اس کا دل مقدر ہوا تھا۔ کچھ دیر ویسے ہی لیٹنے رہنے کے بعد وہ شاور لینے کے ارادے سے اٹھا تھا کہ دماغ تھوڑا فریش ہو سکے۔ حالے کو جب سے ہوش آیا تھا وہ بس روئی جا رہی تھی۔ سیف صاحب تو اسے ہوش آتے ہی دیکھ کر موبائل لے کے وہاں سے نکل گئے تھے تاکہ وہاں موجود ورکرز کو ہدایت دے سکے، کیونکہ اب ان کا ارادہ واپس دکان جانے کا نہیں تھا، بلکہ راحیلہ اور عصمت بیگم اسے چپ کروانے میں مصروف تھے۔ حالے اب بس بھی کرو، کون سا ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہے ہم نے تم پر؟ اسے چپ نہ کرتے دیکھ راحیلہ بیگم نے ذرا سی سختی سے اسے سرزش کی تھی۔ آپ جیسی ظالم ماں میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ پہلے مجھے بتائے بغیر رشتے والوں کو بلوایا اور پھر آنن فانن نکاح بھی کر دیا، وہ بھی اس جلاد سے۔ حالے نے روتے ہوئے ان کے ظلم گنوائے تو ان کی آخری باری عصمت بیگم کی موجودگی کی وجہ سے راحیلہ بیگم نے اسے گھوڑی سے نوازا۔ تو میرا بچہ، تمہیں اس جلاد سے انسان بنا لینا نا، اب تو شوہر ہے تمہارا۔ راحیلہ بیگم کے کچھ بولنے سے پہلے بیگم نے کہا۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی شرارت کی بھی رمق تھی، جسے محسوس کرتے راحیلہ بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چمکی تھی، جبکہ سماما کو اپنا شوہر تصور کرتے حالے کے آنسو میں اضافہ ہوا تھا۔
یہاں کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ مجھے شیر کی کچار میں پھینک کر خود سارے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہالے روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے بھاگتے ہوئے اپنے پورشن میں چلی گئی۔ سماما کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچ کے ہی اس کا دل بیٹا جا رہا تھا۔ اس کی گہر افشانی پہ راحیلہ بیگم نے گھبرا کے عصمت بیگم کو دیکھا تھا۔ جو بھی تھا وہ تھی تو سماما کی ماں کہیں برا ہی نہ مناتی۔ میں نے برا نہیں مانا، اور فکر مت کرو راحیلہ، آہستہ آہستہ دونوں ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ راحیلہ بیگم کی نظریں خود پہ محسوس کرتے عصمت بیگم نے انہیں تسلی دی تو وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ انہیں عصمت بیگم کا رویہ الجھا رہا تھا۔ انہوں نے کبھی حالے کو لے کے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ اس رشتے کا سن کر بھی انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور اب نکاح کے بعد ان کا رویہ نارمل تھا۔ اور یہ سب باتیں راحیلہ بیگم کو الجھا رہی تھیں، اور وہ چاہ کے بھی عصمت بیگم سے کچھ نہیں پا رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے میں تقریباً سبھی موجود تھے سوائے حالے کے، جو نکاح کے بعد سے کمرے میں بند تھی۔ 2-3 دفعہ راحیلہ بیگم اس کے کمرے میں گئی تھی، مگر اس نے نہ تکیے میں سر نکالا اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیا۔ اور پھر وہ اسے کھانے کے لیے بھی بلانے آئی تھی، جس پہ اس نے صاف انکار کر دیا، تو راحیلہ بیگم بھی زیادہ اصرار کرنے کے بجائے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ حالے نہیں آئی کھانے کے لیے۔ اس کے غیر موجودگی پہ سیف صاحب نے راحیلہ بیگم سے سوال کیا تھا۔ میں بلانے گئی تھی، وہ کہتی ہے بھوک نہیں ہے۔ راحیلہ بیگم کے جواب پر سیف صاحب نے بس سر ہلایا۔ انہوں نے زیادہ کر دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ بھابھی میں شرمندہ ہوں، سماما کہنے پر نکاح کروا دیا۔ آپ سے ایک بار نہیں پوچھا میں نے اور نہ سماما نے، سیف صاحب نے شرمندگی سے سر جھکاتے عصمت بیگم سے کہا تھا۔ ان کی کیا بات پہ پہلے تو انہوں نے چونک کے سیف صاحب کو دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرائی تھی۔ سیف، یہ سماما کے معاملے میں تم کب سے مجھ سے پوچھنے لگے تھے؟ بچپن سے تو اسے بیٹے کی طرح سینے سے لگا کے رکھا ہے تم نے، عصمت بیگم نے نرمی سے کہنے پر سیف صاحب نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں، مگر پھر بھی آپ ماں ہیں سماما کی، مجھے ایک دفعہ تو پوچھنا ہی چاہیے تھا آپ سے۔ بس کر دو سیف نے، نہ سماما تمہارے لیے بیگانہ ہے نہ حالے میرے لیے۔ میں تو شروع سے ہی حالے کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، ہاں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ ایسے سب کچھ ہوگا۔ عصمت بیگم کے الفاظ پر سیف صاحب اور راحیلہ بیگم نے حیرت اور یہ بے یقینی پہ پہلے ایک دوسرے کو اور پھر عصمت بیگم کو دیکھا تھا، جبکہ سماما اس ساری گفتگو میں بس سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ عصمت بیگم نے ان کی حیرانگی اور ان کی دماغوں میں گھومتا سوال اچھی طرح سمجھا تھا۔ ہاں، میری شروع سے ہی یہی خواہش تھی۔ جب راحیلہ نے حالے کے لیے رشتے والی کو کہا تھا تب میں اسے منع نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ایک دفعہ سماما سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس موضوع پر بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا، اور رشتے والی نے لڑکا بھی ڈھونڈ لیا۔ عصمت بیگم نے تفصیلی بات کرتے ان دونوں کی ہر الجھن دور کر دی تھی۔ اور مجھے یہ بھی تھا کہ تم سماما کو ہی ہر کسی کی فوقیت دو گے، عصمت بیگم نے مزید کہا تو ان دونوں نے تھوڑی شرمندگی ہوئی تھی۔ جی بھابھی، میں نے سماما کو ہی ہمیشہ اپنے داماد کے روپ میں دیکھا ہے، مگر پھر میں نے سوچا کہ سماما یہ نہ سمجھے کہ چچا پالنے پوسنے کے عوض ڈھونس جما رہا ہے۔ اس دفعہ سماما نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا تھا۔ چچا جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کچھ کہہ سکتا ہوں؟ میرے دل میں آپ کا اور چچی کا مقام ڈیڈا اور ماما جیسا ہے۔ اس کی بات پہ سیف صاحب اور راحیلہ بیگم کے چہرے پر پیاری سی مسکان آئی تھی۔ جانتا ہوں، سیف صاحب نے مشفقت بھری نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ اچھا بس کریں یہ اداسی کی باتیں، ہم نے جو سوچنا تھا وہ ہو گیا، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حالے اور سماما کا نکاح ایسے ہی ہونا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ ہو گیا۔ اب ساری باتیں چھوڑ کے بس کھانا کھائیں سب۔ عصمت بیگم کی بات یہ سب مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ راحیلہ بیگم اور سیف صاحب اللہ کی اس کرم نوازی پر دل ہی دل میں ان کا شکر ادا کر رہے تھے۔ رات کو سماما 8 بجے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ حالے کو پڑھا سکے۔
ہفتے والے دن وہ لیٹ آیا تھا پولیس اسٹیشن سے، اس لیے حالے کی چھٹی ہو گئی تھی، مگر آج اس کا حالے کو چھٹی دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس وقت راحیلہ اور عصمت بیگم کچن میں موجود تھی، جبکہ سیف صاحب اپنی کسی دوست کے ساتھ شام سے نکلے ہوئے تھے اور وہ لاؤنج میں اکیلا ہی تھا۔ ثمامہ نے 10 منٹ انتظار کیا مگر وہ نہ آئی تو اس کے ماتھے پہ بل آئے تھے۔ کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد وہ اپنی نشست سے اٹھا۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر والے پورشن میں آیا اور حالے کے کمرے کے سامنے جا کے رکا تھا۔ پہلے اس نے دستک دینی چاہی مگر پھر ویسے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پہ کمفرٹر میں سر سے پیر تک بیٹھ ہوئی تھی۔ ماما، مجھے کھانا نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے نیچے جانا ہے۔ آپ بار بار کیوں آ رہی ہیں؟ اسے لگا تھا کہ راحیلہ بیگم ہے، کیونکہ وہی دن بھر اس کے روم میں چکر لگاتی رہتی ہیں۔ مگر جب اپنی بات کا کوئی جواب نہ ملا تو اس نے منہ سے کمبل ہٹا کر دیکھا اور سامنے کھڑے ثمامہ کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہی جھٹکے سے کمبل ہٹاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم آئی کیوں نہیں بکس لے کر؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ ثمامہ نے ماتھے پہ بل ڈالتے اس کے بولنے سے پہلے سوال کیا تھا۔ ماتھے پہ بل آئے تھے؟ آج بھی؟ حالے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ کیوں، آج کیا ہے؟ ثمامہ کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ نہیں، وہ میرا مطلب وہ نکاح۔ حالے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ کیوں، نکاح کے بعد لوگ پڑھتے نہیں؟ ثمامہ کے ماتھے کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ پڑھتے ہیں مگر اپنے جلات اور خروش شوروں سے نہیں پڑھتے۔ حالے بڑبڑائی تھی۔ یہ تمہارا منہ میں بڑبڑانا زہر لگتا ہے مجھے۔ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ میں پوری کی پوری زہر لگتی ہوں آپ کو؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ زبان سے بول کے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ بیگ لے کے فوراً نیچے آؤ، مجھے اور کوئی نہیں بہانا چاہیے۔ اسے منہ کھولتے دیکھ کے ثمامہ نے ہاتھ اٹھا کے ختمہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ بے بسی سے بیگ اٹھا کے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ جتنی بھی شکیاں بگاڑ لے، ثمامہ کے سامنے اس کی بولتی ہمیشہ بند ہو جاتی ہے، اور وہ بہیوں ایسے کر رہا تھا جسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اس طرح حالے کو بھی اس کے سامنے احتجاج کرنے کا کوئی موقع بھی نہ ملا۔ راحیلہ بیگم جو اوپر آنے لگی تھی، اپنی بیٹی کو ثمامہ کے پیچھے پھولے منہ اور بیگ سمیت آتے دیکھ کر انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ثمامہ ان کی بگڑی بیٹی کو اچھی طرح سدھار لے گا۔ ان کے پاس سے گزرتے حالے نے ایک شکوہ بھری نگاہ اپنی ان پر ڈالی، جسے دیکھ کر بھی وہ انجان بن گئی تھی، جبکہ حالے بھی دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ نکاح والے واقعے کو 4-5 دن گزر چکے تھے۔ حالے تو پہلے ہی ثمامہ کے سامنے کم جاتی تھی، مگر اب تو وہ ثمامہ کو بس ٹیوشن کے ٹائم پر ہی نظر آتی تھی۔ کہنے کو تو وہ دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، مگر وہ دونوں ہی اس رشتے کے حوالے سے دل میں کوئی جذبہ پنپنے نہیں دیا تھا۔ ثمامہ پولیس اسٹیشن میں اتنا مصروف تھا کہ اس رشتے کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، اور حالے سے اسے جلات اور خروش سے زیادہ کبھی کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ دوسری طرف عید کی آمد ہی آمد تھی، اس لیے عصمت بیگم کا ارادہ اس سے پہلے ہی رخصتی کروانے کا تھا۔ ڈائریکٹ سیف صاحب سے بات کرنے کے بجائے انہوں نے راحیلہ بیگم سے بات کرنی ٹھانی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کچن اور کاموں سے فارغ ہو کے دونوں خواتین لاؤنج میں بیٹھی باتیں بگاڑ رہی تھیں۔ آج حالے بھی یونیورسٹی سے آف کیے گھر ہی تھی۔ کچھ اس نے بھی ہیلپ کی تو کام جلد ہی ختم ہو گئے تھے۔ راحیلہ میں سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے حالے کو رخصت کروا کر لے آؤں۔ راحیلہ بیگم نے چونک کے انہیں دیکھا تھا۔ ان کے لیے اچانک کی جانے والی بات تھی۔ وہ اتنی جلدی رخصتی کا کہہ دیں گی، انہیں اندازہ نہیں تھا۔ یہ بات سن کے قدم تو حالے کے بھی ساکت ہوئے تھے، وہ جو لاؤنج میں داخل ہونے لگی تھی۔ بھابھی، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں نکاح اور عید بھی نزدیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے عید کتنے خرچے نکل آتے ہیں۔ اگر شادی بھی رکھ لیں تو مشکل نہیں ہو جائے گی؟ راحیلہ بیگم ہچکچاتی تھیں۔ راحیلہ بیگم کی بات پہ حالے خوش ہوئی تھی۔ ابھی سے تھوڑا یقین ہوا تھا کہ وہ ان کی سگی بیٹی ہے۔ ارے راحیلہ، کون سا رخصت کر کے اسے کہیں اور بھیجنا ہے جو ہم نے زیادہ تکلف کرنا؟
حالے نے بس اوپر سے نیچے آنا ہے، اور رہی جہیز کی بات، وہ تو ہم نے لینا ہی نہیں۔ عصمت بیگم نے ان کی پریشانی کا حل بتایا تھا، مگر پھر بھی بھابھی شادی کا خرچہ بھی ہوگا، اور عید کے لیے قربانی کا کوئی جانور بھی لینا ہے، اور مجھے نہیں لگتا سمامہ اور سیف کا اتنا بجٹ ہوگا۔ راحیلہ بیگم اتنی جلدی رخصتی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنی بیٹی کو پہلے کچن میں ایکسپرٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاں تو عید کے بعد بھی تو شادی پہ خرچہ ہوگا ہی نا، اور جہاں تک قربانی کی جانور کی بات ہے تو اس دفعہ بڑا جانور لینے کے بجائے بکرا لے لیں گے، کیونکہ قربانی ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ عصمت بیگم کے پاس ان کے ہر مسئلے کا حل تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ پہلے اس کچن کا کچھ سکھا دیتی پھر رخصتی کرتی۔ راحیلہ بیگم نے جھجکتے ہوئے اصل بات ہی بتا دی، جسے سن کر عصمت بیگم نے ماتھے پہ ہلکا سا ہاتھ مارا تھا، جبکہ حالے نے دانت پیستے، ایک تو ماما کو کچن کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بڑبڑائی تھی، راحیلہ اب غیروں والی بات تو نہ کرو، میں اتنی ظالم بھی نہیں کہ تم ہر طرح سے تسلی کر کے اسے نیچے والے پورشن میں بھیجنا چاہتی ہو۔ تم بھی یہی ہو، میں بھی مل کے اس سے شادی کے بعد بھی سب کچھ سکھا لیں گے۔ راحیلہ بیگم ان کے خلوص کے دل سے متعارف ہوئی تھیں۔ تم پہلے سیف سے مشورہ کر لو، پھر جو بھی بات ہو مجھے بتا دینا، دونوں اس کی طرح کر لو گی میں بھی۔ انہوں نے کہا تو راحیلہ بیگم نے سر ہلایا تھا۔ اچھا چلو، میں ذرا پڑوس سے ہو کر آتی ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں چکر نہیں لگا۔ عصمت بیگم نے انہیں بتاتے لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کے حالے تیزی سے دروازے کے اوٹ میں ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ میں بتا رہی ہوں ماما، یہ اچانک والا نکاح تو میں نے کر لیا، اچانک والی رخصتی نہیں کروں گی، رخصتی تو میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ اس کی اونچی آواز پہ راحیلہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آہستہ بولو، اور تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کی باتیں چھپ کے سنتے ہوئے؟ راحیلہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ آپ اسے چھوڑیں ماما، میں بتا رہی ہوں، میں رخصتی نہیں کروانی ابھی۔ ان کی بات نظر انداز کرتے حالے نے اپنی بات پہ زور دیا تھا۔ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ اور یہ فالتو کی باتیں چھوڑو اور کچھ کچن پہ بھی دھیان دو۔ اگر قسمت سے ساس اچھی مل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہو۔ راحیلہ بیگم کے جھڑکنے پہ حالے نے آنکھیں اور منہ کھول کے انہیں دیکھا تھا۔ اور یہ اپنی اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی درست کر لو، شکر کرو تمہاری حرکتیں جانتے ہوئے بھی بچے نے ہاں کر دی نکاح کے لیے، ورنہ مجھے جانے کتنی ٹکریں مارنی پڑتی تمہارے رشتے کے لیے۔ راحیلہ بیگم نے اس کے کھل منہ پہ چوٹ کی، جبکہ ان کی آخری بات یہ تو حالے بلبلا رہی کہ ہی تھا گئی۔ آپ کے شریف بچے کو بھی شکر ادا کرنا تھا کہ بیٹھے بٹھائے بیوی مل گئی، ورنہ اس کڑوے کڑیلے خروش جلاد اور نک چرے کو اپنی بیوی کس نے دینی تھی؟ ہر کوئی میرے ماں باپ کی طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ حالے نے بھی اس کی شان میں قصیدہ پڑھتے حساب بڑھ کیا تھا۔ بکواس مت کرو، راحیلہ بیگم نے اسے گوری سے نوازا تھا تو وہ پیڑ پٹکتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی راحیلہ بیگم نے بھی سر جھٹکتے ٹی وی آن کیا تھا۔ راحیلہ بیگم نے رات کو عصمت بیگم کی ساری باتیں صرف صاحب کو گوش میں گزار دی تھی۔ وہ بھی عصمت بیگم کی باتوں سے متفق تھے۔ 10 دنوں بعد رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر دی تھی، اور اس سے 10 دن بعد بقرعید تھی۔ یہ خبر سن کر سمامہ کا ری ایکشن نارمل تھا، مگر حالے سے صدائے احتجاج بلند کی تھی، جس پہ ہمیشہ کی طرح کسی نے کان نہیں ڈھرے تھے۔ مجھ سے اس گھر میں سب سوتیلوں والا سلوک کرتے ہیں، اس جلاد نے کہا۔ نکاح کرنا ہے تو کس نے کوئی سوال کیے بغیر نکاح کر دیا، اور اب کہہ رہے ہو مجھے رخصتی نہیں کرنی تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر مارچ کرتے حالے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ میں کون سا شادی سے انکار کر رہی ہوں، بس کچھ عرصہ اس کے دیو کی قید سے رہائی چاہ رہی ہوں، مگر بھلا میرے ماں باپ کا جو منہ اس دیو کی قید میں بھیج کر ہی چھوڑ دیں گے۔ اس نے آنکھیں اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بند کرتے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ اگر یہ بات اس دیو سے ہی کہہ دوں تو کیسا رہے گا؟ ایک دم سے اس کے دماغ کی بتی جلی اور
اس نے آنکھیں کھولی تھی، مگر اس دیو نے بات کون کرے؟ ایک اور سوال اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جس نے اس کے ایکسائٹمنٹ کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی۔ اب تو میں اس کی بیوی ہوں اور ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ یہ الگ بات تھی کہ دماغ اس کی شدت سے نفی کر رہا تھا، مگر اس نے شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ہالے نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی۔ اس کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے اس نے خود کو پرسکون کرتے وہ نیچے والے پورشن میں آئی تھی۔ سماما کے کمرے کی طرف بڑھنے سے پہلے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر اسے کہیں کوئی نظر نہ آیا۔ کسی کو نہ پا کر وہ سماما کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس دن میرے روم میں نوک کیے بغیر آیا تھا خروس، آج میں بھی نوک کیے بغیر جاؤں گی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے دستک دینی چاہی، مگر اچانک ہی اس کی انا جاگی تھی، جس کے زیر اثر وہ نوک کیے بغیر دھڑلے سے سماما کے روم میں داخل ہوئی تھی، مگر روم میں پہنچتے ہی اس نے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سماما بغیر شرٹ کے یونیفارم کے پینٹ زیب تن کیے سے کبرٹ کی طرف سامنے کھڑا اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ وہ شاید ابھی ہی گھر آیا تھا اور شاور لینے جا رہا تھا۔ کھڑکے کی آواز پہ اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں ہالے کبوتر کی طرح آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر سماما کے ماتھے پہ ہمیشہ کی طرح بل آئے تھے۔ ہالے نور، تم نے کب سیکھنے ہیں مینرز؟ اس کی بات پہ ہالے کی شرمندگی پل میں اڑن چھڑ گئی اور اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول لی تھی۔ اپنی دفعہ میزز کہاں جاتے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے آپ بھی میرے روم میں بغیر نوک کیے آئے تھے، ہالے نے ترک کے کہا تو سماما کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، جیسے وہ اس کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی چھا گیا تھا۔ اچھا، تو جو کروں گا تم وہی کرو گی؟ کبرٹ کا دروازہ بند کرتے سماما نے ہاتھ پہ پکڑے کپڑے کندھے پر رکھے اور قدم ان کی طرف بڑھاتے، ہاں بالکل ہکلا کے بولتے ہوئے، ساتھ میں زور و شور سے سر بھی ہلا رہا تھا۔ جبکہ اس نے اپنے قریب آتے دیکھ کر اس نے دل میں آیت کرسی پڑھی تھی شروع کر دی۔ اس کے قریب آتے سماما نے اسے روم کے اندر کھینچتے پیچھے دروازہ بند کیا تھا۔ سوچ لو ایک دفعہ، اسے دروازے سے لگاتے سماما نے اس کے ارد گرد ہاتھ جماتے ہلکا سا جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہا تھا، جبکہ حالے تو اس کی اتنی قربت پہ سانس ہی روک گئی تھی۔ دیکھیں، آپ اس طرح میری آواز کو دبا نہیں سکتے۔ حالے نے اپنے لہجے کی لڑکڑاہٹ پہ قابو پاتے خود کو مضبوط بناتے اسے وارننگ دی تھی۔ اچھا، ایسے نہیں تو کیسے دبا سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پہ نظر جمائے سماما نے سوال کیا تھا، جس پہ حالے نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں؟ اس کے بے چارگی سے کہنے پر سماما گہری سانس بھرتے پیچھے ہوا اور سینے پہ ہاتھ باندھتے کھڑا ہو گیا۔ تو حالے سکون کا سانس خارج کیا تھا، بولو کیا بات ہے جس کے لیے آپ نے میرے روم میں قدم رجا فرمائے ہیں؟ یہ جاننے کے باوجود کچھ دنوں بعد آپ مستقل یہاں ہی ڈیرا جمانے والی ہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ حالے نے بات ادھوری چھوڑی تو سماما نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اس کی چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر ایک پل کو حالے ڈری تھی کہ آپ پلیز رخصتی کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون کروا دیں، مگر پھر آنکھیں بند کرتے اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی تھی۔ مگر اپنی بات کے جواب میں خاموشی کو محسوس کرتے اس نے ایک آنکھ ہلکی سی کھول کر دیکھا تو سماما ہنوز سینے پر ہاتھ باندھے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ محترمہ، آپ اپنے عقل کو گھوڑے دوڑانا بند کریں۔ ایسے فیصلوں کے لیے ہمارے بڑے موجود ہیں، اس لیے وہ بہتر جانتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ سماما کے صاف انکار پہ حالے کا منہ کھلا اور ساتھ ہی غصے بھی آیا تھا۔ نہیں تو آپ نے جو اچانک نکاح کی فرمائش کی تھی وہ بڑوں سے پوچھ کے کی تھی؟ دونوں ہاتھ کمر پہ جماتے کے جھوٹی کے سماما کو دیکھتے غصے سے کہا۔ غصے سے اس کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی تھی۔ لگتا ہے تمیز بولتی جا رہی ہو تم۔ سماما کی سرد آواز پہ وہ ایک پل کو گھبرا گئی۔ ہاں، آپ لوگ اپنی من مرضیاں کرتے جائیں اور میں بدتمیزی بھی نہیں کر سکتی۔
حالے نے منہ پھیلایا تھا، محترمہ ہوگا تو وہی جو چچا جان چاہیں گے، اس لیے اپنا خون جلانے کے بجائے شادی کی تیاریاں کرو یا پھر چچا جان سے بات کر لو، یہی دو آپشنز ہیں تمہارے پاس۔ اس کے پھولے منہ کی ایک نظر رکھتے سماما نے کندھے اچکائے اور کہا، اور اس کی مزید کوئی فضول بات سنے بغیر واش روم میں گھس گیا۔ گھسنا مسینہ ہمیشہ کی طرح اسے القاء بات سے نوازا گیا تھا۔ حالے ایک نظر واش روم کے دروازے پہ ایک نظر ڈالتے وہاں سے چلی گئی تھی، مگر جاتے ہوئے اس کے روم کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کیا تھا۔ وہ اپنی دھن میں بغیر ادھر ادھر نگاہ ڈالے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ راحلہ بیگم اسے حیرت سے تماشا کیے کمرے سے نکلتے حیرت سے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے خود کو بھی اوپر آئی تھی۔ وہ اس کے روم میں آئی تو وہ اوڑھنے منہ لیٹی ملی تھی۔ کیا ہوا حالے؟ اور تم سماما کے روم میں کیا کرنے گئی تھی؟ اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھنے راحلہ بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ نیاز لینے گئی تھی، حالے کی طرف سے جلا ہوا جواب ملا۔ تمیز سے؟ راحلہ بیگم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ سب ایسا کریں کہ ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ کر تمیز سکھا لیں مجھے۔ دل تو ویسے ہی بجھل ہو رہا ہے۔ اور راحلہ بیگم کی ذرا سی بات پہ حالے نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بلا وجہ رونے پہ راحلہ بیگم تو بھوکلا گئی تھی۔ ارے حالے میری بچی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ راحلہ بیگم نے نرمی سے اسے سیدھا کیا تھا۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اس خروش کی ساری باتیں مانتے ہیں اور میری کوئی ایک بھی بات نہیں مان رہا۔ اس کی سوئی اسی بات پر اٹکی دیکھ کر راحلہ بیگم نے اپنا سر ہاتھوں میں تھاما تھا۔ حالے تمہیں مسئلہ کیا ہے شادی سے؟ راحلہ بیگم کا لہجہ عاجزی سے بھر پھوٹا۔ مجھے مسئلہ شادی سے نہیں، آپ کے لاڈلے بھتیجے سے ہے۔ بغیر کسی رشتے کے انہوں نے ساری زندگی مجھ پہ ٹھونس جمائی ہے، اب تو انہیں حق بھی مل گیا ہے، اب ان کا جو دل کرے گا وہ کریں گے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ اس کے اوٹ پٹانگ وہم سن کے راحلہ بیگم دانت پیسے تھے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ راحلہ بیگم نفی میں سر ہلاتے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ اس کے ایسے جانے پہ حالے کے آنسو میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ روتے ہوئے اس نے سیف صاحب سے بات کرنے کا مصمم ارادہ باندھا تھا۔ پھر رخصتی کے درمیان والے 10 دن ایسے گزرے جیسے انہیں پڑ لگے ہوں۔ حالے بس سیف صاحب سے بات کرنے کے لیے موقع ہی ڈھونڈتی رہ گئی، اور شادی کے کارڈ چھپ گئے اور بڑھ بھی گئے۔ دوسری طرف سماما نے آفس سے خود بھی شادی سے ایک دن پہلے چھٹیاں لیں اور حالے کو بھی اسی بات پہ عمل درآمد کروایا۔ اس دوران وہ معمول کے مطابق اسے ٹیوشن بھی دیتا رہا۔ ایک دفعہ حالے نے ضد میں ڈنڈی مارنے کی کوشش بھی کی تھی، جسے سماما نے ناکام بنا دیا۔ حالے بس تلملاتی رہ گئی تھی۔ شادی کا فنکشن میرج مال میں کیا گیا۔ سیف صاحب نے زیادہ لمبا کام نہیں کیا تھا، بس قریبی رشتہ دار ہی بلائے تھے۔ پورے فنکشن کے دوران حالے کا منہ پھولا ہی رہتا تھا، بس فوٹو اسٹیشن کے دوران ہی سماما کی گوریاں محسوس زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ سماما کو گولڈ شیروانی اور سر پہ کلات سجائے جچ رہا تھا، اور حالے میرون لہنگے چولی جس پہ دیدہ زیب کام ہوا تھا کیل کانٹوں سے لے سماما کے اعصابوں پہ سوار ہو رہی تھی، مگر وہ تھا کہ اس سے مسلسل نظر انداز کرتے اپنے جذباتوں کو سر ہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رخصتی کے وقت راحلہ بیگم تھوڑا ایموشنل ہو گئی تھی۔ بے شک رخصت ہو کے اس نے ایک پورشن سے دوسرے پورشن میں ہی جانا ہے، مگر پھر بھی ان کا دل بھر آیا تھا۔ ان کی آنکھیں نم دیکھ کر حالے نے جو رونا سٹارٹ کیا، سب کے سے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تو ویسے ہی رونے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اب بس بھی کرو دو حالے، تمہیں کون سا بیا کہ ہم دوسرے سیارے بھیج رہے ہیں جو تم نے دریا ہی بہا دیے۔ اسے چپ نہ کرتے دیکھ کر راحلہ بیگم نے اصلی روپ میں آئی تھی۔ ان کی بات پہ سماما نے بساختہ امت آنے والی مسکراہٹ بمشکل اپنے ہونٹوں پہ دبایا تھا، مگر حالے سے مسکراہٹ دباتے دیکھ چکی تھی۔ سماما کی مسکراہٹ اور راحلہ بیگم کی پھٹکار نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا، اور وہ شدت سے رونا شروع کر چکی تھی۔ اس رویے سے سب کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے۔ اس کی حرکت سے سماما کے مسکراتے تاثرات واپس پلٹ ہو گئے تھے۔ وہ حالے کے رویے کے پیچھے چھپی وجوہات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اسے کسی ایک نہ سنتے دیکھ کر اس نے ایک گہرا سانس بھرا
اور چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہالے کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا تھا، جس پر ہالے نے رونا دھونا اور اپنا دلہن ہونا پشے پش ڈالتے پورا منہ کھول کے سماما کی یہ حرکت ملاحظہ فرمائی تھی۔ سماما نے اس کی ہونک شکل دیکھ کر ہی دل میں ڈانٹ پیسے تھے، مگر بجائے مسکراتے ہوئے راحیلہ بیگم کو تسلی دیتے ہالے کو لیے وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بٹھانے کے بعد وہ خود دوسری طرف آگے آ کے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھی تو مگر ہالے اسے آنکھیں اور منہ پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرکٹ پر ڈرائیونگ پہ بیٹھے سماما کے دوست اور اس کے ساتھ بیٹھی بیوی چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اپنا منہ بند کرو اور سیدھی ہو کے بیٹھو، تمہارا ہی ہوں گھر جا کے جی بھر کے دیکھ لینا۔ اسی طرح ہلکا سا جھکتے سماما نے ضبط سے بنچٹیج آواز میں کہا تو ہالے جلدی سے سیدھی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی سماما کے تمہارا ہی ہوں کہنے پر اس نے دل ہی دل میں استغفر اللہ کہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی عصمت بیگم کچھ لڑکیوں کے ساتھ پھولوں کی پلیٹیں تھامے ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ وہ رخصتی سے کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی تھیں۔ پھر کچھ مزید رسموں کے بعد ہالے کو سماما کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بظاہر وہ نارمل بیٹھی تھی، سماما کا انتظار کر رہی تھی، مگر اندر سے دل سوکھے پٹے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سماما کے کمرے میں داخل ہوا تو ہالے کے ہاتھ میں پکڑے کلچ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ وہ کمرہ لاک کرتے ہی اس کی طرف بڑھا تو جو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ تم آج کیا سارا دن کیا بیوقوفیاں کرتی رہی ہو؟ تمہاری ریئیکشن سے تو لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ یہ شادی گن پوائنٹ پہ کی جا رہی ہے۔ ہالے کو اس سے کوئی اچھی امید تو نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی یہ بات سن کے اس کا فشار خون بلند ہوا تھا اور اس نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ الٹا تھا۔ اسے دیکھ کے ایک پل کو سماما کے دل کا دھڑکا تھا، مگر اپنے دل کو نظر انداز کرتے اس نے چہرے پر سخت تاثرات سجائے رکھے تھے۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسی باتیں بھی کرتا ہے؟ لوگ اپنی دلہنوں کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور ایک آپ ہیں آج بھی جلی کٹی سنا کے میرا دل جلا رہے ہیں۔ غصے میں وہ جو منہ آیا بولتی چلی گئی۔ اس کے انداز میں سماما نے ستائشی انداز میں ابرو چپکایا تھا۔ میں تو تیار ہوں تعریف کرنے کے لیے، تم اپنا بتاؤ، برداشت کر لو گی؟ دونوں ہاتھ اس کے اطراف نکاتے ہلکا سا اس کی طرف جھک کے سماما نے غمگین لہجے میں کہا تو ہالے کے لمحوں میں بٹکی گل ہوئی تھی۔ بس ہو گئی ہوا ٹائٹ؟ اس کی لرزتی پلکوں پہ نظر جمائے سرگوشی میں کہا گیا تھا، اور ہالے کے پہلے ہی سے ہی دل میں ادم مچائی دھڑکنیں مزید تیز ہوئی اور زبان تو جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اسے کچھ پل یوں ہی دیکھنے کے بعد سماما گہری سانس بھرتے پیچھے ہوا تھا۔ دیکھا نہیں برداشت کر پاؤ گی، اس لیے اس تعریف کو کسی اچھے وقت کے لیے اٹھا رکھو، سماما نے کہا، مگر ہالے نے زبان کھولنا تو دور کی بات اسے نظر اٹھا کر بے سے نہیں دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے، نہ تم کچھ قبول کر پا رہی ہو نہ میں، اس لیے میرے خیال میں ہمیں اس رشتے اور خود کو تھوڑی اسپیس دینی چاہیے تاکہ ہم آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکیں۔ اس کی باتوں کے دوران ہالے بس ہاتھوں کو ہی گھوٹتی رہی تھی۔ جب ایڈجسٹ ہو جائیں گے تو تعریف ہی کر دیا کروں گا، سماما نے کہتے ہوئے مسکراہٹ دبائی تو ہالے نے سر اٹھا کے اسے کہا، جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، یہ مجھے گھورنا بند کرو، آج بارات ولیمہ اکٹھا ہی ہو گئے ہیں تو بس کل کا دن ریسٹ کرو، تھکن اتارو اور پرسوں سے یونیورسٹی جانا سٹارٹ کرو۔ ویسے بھی عید کی چھٹیاں بس ہونے والی ہیں تو اتنے دن یونیورسٹی جا کے ایویں وقت کیوں ضائع کرنا؟ سماما اپنی بات ختم کرتے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کی باتوں پہ ہالے کا منہ ایک دفعہ پھر کھل چکا تھا۔ ہاں یہ تمہارے منہ دکھائی، وہ یاد آنے پر پلٹا اور جیب سے ایک کیس نکالتے ہالے کی طرف بڑھایا۔ اس کے تاثرات دیکھ کے سماما کا دل کہکا لگانے کو چاہا، مگر اپنے چہرے پر سنجیدگی کا لبادہ ہو رہی کیس اس کی طرف بڑھایا اور خود کبرڈ سے کپڑے نکالنے واش روم میں چلا گیا۔ سارا موڈ خراب کر کے یہ لوگ تمہاری منہ دکھائے۔ ہالے نے اس کی نقل اتاری اور بے دلی سے کیس کھولا، جس پر خوبصورتی گولڈ کا بریسلیٹ جگمگا رہا تھا۔ اس پہ بس ایک نظر ڈالتے ہی ہالے نے کیس بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔
سماما کے چینج کر کے آنے تک وہ جویلری وغیرہ اتار چکی تھی۔ اس کے واش روم سے باہر آتے ہی اس پہ ایک نگاہ ڈالے بغیر وہ اپنے کپڑے نکالتے جو صبح ہی راحیلہ بیگم سیٹ کر کے گئی تھیں نکالتے واش روم میں گھس گئی تھی۔ سماما اس کی پشت پہ ایک گہری نظر ڈالتے اس نے بالوں پہ برش کیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ حالت چینج کر کے کمرے کی لائٹس آف کرتے جھجکتے ہوئے دوسری سائڈ پہ لیٹ گئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبے نیند کی وادیوں میں اتر گئے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ حالے کی آنکھ عجیب سی آواز سے کھلی تھی۔ اس نے نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر جو ہی اس کا ذہن بیدار ہوا تو اس نے سمجھ آئی کہ وہ سماما کے بڑبڑانے کی آواز تھی۔ حالے نے اجڑتے ہوئے اپنی سائڈ کا لیمپ آن کیا اور پھر اس کی سائڈ جھجکتے دوسرا لیمپ بھی آن کیا تھا، جس سے روم میں کافی روشنی ہو گئی تھی۔ اس روشنی میں حالے نے سماما کو دیکھا جو بغیر شرٹ کے پسینے میں ٹٹر بٹر ہوئے سر کو ادھر ادھر جھٹک رہا تھا اور ساتھ ہی کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ حالے اس کے ہونٹوں کے پاس اپنا کان کرتے سننے لگی کہ کیا کہہ رہا تھا۔ ڈیڈا مجھے چھوڑ کے مت جائیں ڈیڈا، پلیز ڈیڈا۔ اس کے الفاظ بمشکل سنتے حالے نے دردی اور فکر کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں سے اب آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اب مغرور اکرور یوں دیکھ کر نہ جانے اس کے دل کو کیوں بھڑا لگا اور اس نے سماما کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے جھنجھوڑ کی خواب سے نکالنا چاہا۔ سماما! اسے پوری قوت سے جھنجھوڑتے حالے نے اس کا نام بھی پکارا، جس کا خط خواہ اثر ہوا تھا اور سماما کا بڑبڑانا بند ہوا اور ساتھ ہی آہستگی سے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ حالے کو ہمیشہ اس آنکھوں میں رعب اور غصہ دیکھنے کی عادت تھی اور اب ان آنکھوں میں آنسو حالے کو بہت برے لگ رہے تھے۔ سماما کئی لمحے غائب دماغی سے حالے کو دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ اسے یک تک اپنی طرف دیکھتے پا کر حالے سوال کیا تھا تو سماما چونک کے شعور کی دنیا میں آیا اور اپنے قریب جھکی حالے کو تشویش بھری نظروں سے اپنی نگاہیں چرائی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سو جاؤ تم۔ سماما نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے مخالفت سمیت کروٹ لی اور انتہائی روکھے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اپنا آپ حالے کے سامنے عیاں ہو جانے پر شرمندگی کا شکار ہو رہا تھا۔ سماما میں آپ کی لائف پارٹنر ہوں، جو بھی ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں مجھے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے حالے نہ جانے کس جذبات کے زیر اثر بول گئی تھی۔ اس کی بات پہ سماما چونکا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مگر وہ اپنا آپ اتنی جلدی اس پہ ایاز نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے وہ حالے کو چپ کروانا چاہتا تھا۔ نہ جانتا تھا وہ ویسے ہی چپ رہے گی۔ سماما گہرا سانس بھرتے سیدھا ہوا اور حالے کو اپنے اوپر جھکاتے ایک چھوٹی سی شرارت کر گیا۔ حالے اس اچانک ہوئی افطار پہ سن ہی رہ گئی تھی۔ محترمہ، فی الحال میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اگر آپ اپنی خیریت مطلوب ہے تو چپ کر کے سو جائیں، ورنہ۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے سماما نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور اس کے گرد اپنی گرفت بھی ڈھیلی کی تھی۔ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے حالے تیزی سے اپنی سائڈ پہ آتے بلینکٹ پہ چھپ گئی تھی۔ ان کی پھیٹیوں پہ سماما لبوں پہ بھولی بسر مسکان آئی تھی، جسے چھپانے کے بجائے وہ دونوں سائڈ سے لیمپ آف کرتے خود بھی آنکھیں منڈ گیا تھا۔ بدتمیز، بے شرم، بیہودہ۔ دوسری طرف حالے نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایسے دیے گئے القابات میں اضافہ کیا تھا اور اپنی ہمدردی پر خود کو جی بھر کے اس رات کے بعد حالے اس سے نظر چرا رہی تھی، جبکہ سماما نارمل تھا اور اپنے کہے کے مطابق شادی کے تیسرے روز ہی حالے نے یونیورسٹی اور سماما پولیس اسٹیشن جانا شروع کر دیا تھا۔ عصمت بیگم نے منع کرنے کی کوشش کی تھی، مگر سماما نے انہیں راضی کر لیا تھا اور راحیلہ بیگم نے اسے کچن میں گھسیٹ لیا تھا۔ یوں وہ آدھا دن یونیورسٹی گزارتی، آدھا دن کچن راحیلہ بیگم کے ساتھ، اور 8 بجے کلاس میں بکس لے کے اسے اسامہ صاحب کے سروسز حاصل کرنی ہوتی تھی۔ شادی سے 2-3 دن بعد سماما اور سیف صاحب بکرے بھی لے آئے تھے، اور اگر حالے کا دماغ زیادہ خراب ہوتا تو وہ ان بکروں کے پاس آ کے اپنے دکھ سکھ کر لیتے تھے، جو کہ گیٹ کے سامنے بندھے ہوتے تھے۔ آج 9 ذی الحجہ تھی اور کل عید تھی۔ راحیلہ اور عصمت بیگم کچن کا کام کر رہی تھی اور حالے نے کل کے لیے سب کے کپڑے پریس کیے تھے۔
سب کے کپڑے ان کے کپڑوں میں پہنچانے کے بعد وہ اپنے سماما کے ساتھ کپڑے لیے اپنے کمرے میں آئی تھی، جہاں وہ آج بھی لیپ ٹاپ پہ جانے کون سے خزانے ڈھونڈ رہا تھا۔ عید کی شاپنگ کے بھی عصمت بیگم کے 10 دفعہ کہنے پر وہ اسے لے کے گیا تھا۔ حالے نے انکار کرنا چاہا کہ اپنی تو شادی ہوئی ہے اور بڑی کے سارے کپڑے نئے ہیں، مگر عصمت بیگم کا کہنا تھا کہ اس کی شادی کے بعد پہلی عید ہے تو سماما کو لازمی سے شاپنگ کروانی چاہیے۔ اسے یوں لیپ ٹاپ کے ساتھ لگے دیکھ کر حالے کا دبا غصہ پھر سے گھوٹ آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا یہ عام سا رویہ اسے جی بھر کے کھٹک رہا تھا اور اس کا دل بھر جا رہا تھا۔ کھٹ کے آواز پہ سماما نے بس ایک نظر سے دیکھا اور پھر سے لیپ ٹاپ پہ جھک گیا تھا۔ خود کو یوں نظر انداز کیے جانے پہ حالے نے اپنا سارا غصہ کبرڈ کے دروازے پہ نکالا اور اسے نہایت جاڑانہ انداز میں کھولا اور کپڑے ہینگ کیے۔ آج کہاں گم ہو؟ کب سے بیٹا تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ کتابوں سمیت غائب ہو۔ وہ جو اس کی پہلی بات پہ خوش ہوئی تھی، اس کی اگلی بات پہ اس کے اعتصاب تنے تھے۔ آپ کو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل عید ہے، بس اس کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اس کے خفا لہجے کو محسوس کرتے سماما کے لبوں پہ مسکراہٹ چمکی تھی۔ جس سے حالے اس کی لائف میں آئی تھی، وہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی، اور سماما کو اپنی یہ تبدیل اچھی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی تعریف میں قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک مجھے ملا ہے نمونہ، جس کا خروش پن ختم ہی نہیں ہو رہا اور پڑھائی کے علاوہ اسے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ بے مقصد الماری میں کپڑے ادھر سے ادھر کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ کہا تم نے؟ اس کا بڑبڑانا محسوس کرتے سماما نے کہا تھا، نہیں، شاید آپ کے کان بج رہے ہیں۔ دانت پیس کے تھے۔ حالے نے کبرڈ کا دروازہ بند کیا اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ کمرے سے نکل کے وہ سیدھا کچن میں آئی تھی، جہاں راحیلہ بیگم اور عصمت بیگم لگی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کے ایک طرف رکھے اسٹول کو کھینچ کر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ یہ نہیں کہ کچن میں آ گئی ہوں تو کوئی ماں اور تائی کی مدد ہی کروا دوں۔ آگے بیٹھ گئی مہارانی بن کے۔ راحیلہ بیگم نے یہ بات غلط وقت پہ کہی تھی۔ حالے جس کا دل پہلے ہی جل رہا تھا، مزید جلا تھا۔ آپ ساس داماد ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے مجھے دے دیں تاکہ مجھے اچھی طرح یاد رہے کہ مجھے کب کیا کرنا ہے، جل کے کہتے حالے تن فن کرتی کچن سے باہر نکل گئی۔ پیچھے دونوں خواتین کھڑی اس کی پشت کو حیرت سے ہی دیکھتی رہ گئیں۔ وہ باہر آئی تو اسی لاؤنج میں سیف صاحب بیٹھے ملے۔ وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھی اور ان کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ سیف صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ مسکرا کے پوچھا۔ ماما ہمیشہ مجھے ڈانٹتی ہی رہتی ہے۔ اس نے منہ بسوتے راحیلہ بیگم کی شکایت لگائی تھی۔ اب منہ پھاڑ کے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ کے داماد نے دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ میں پوچھتا ہوں تمہاری ماما کو کیوں ڈانٹتی ہیں؟ وہ میری بیٹی کو اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، سیف صاحب نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ پھر وہ کچھ دیر بیٹھی ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ سماما کے وہاں آنے پر اٹھ کر باہر بکرے کے پاس آ گئی تھی۔ سماما جو اس کے لیے باہر آیا تھا، اسے یوں اٹھ کے باہر جاتے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل آئے تھے۔ کھا لو میرے پیارے بکرو، کھا لو، آج آخری دن ہے آزادی کا، پھر میری طرف تم لوگوں کو بھی قربان کر دیا جائے گا۔ بکروں کے آگے چارہ ڈالتے حالے نے اس سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے میں کیا تھا۔ ارے ہاں نا، سچ میں تم لوگ قربان کے بکرے ہو، میں قربانی کی بکری ہوں۔ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جانا ہے اور مجھے ایک خروش کے آگے قربان کر دیا گیا ہے۔ حالے ان سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے انہیں ساری بات سمجھ آ رہی ہو۔ مانا میں اس خروش سے شادی نہیں کرنی چاہتی تھی، مگر اب ہو گئی، کیا کر سکتی ہوں بدقسمتی سے۔ اب میں ان کی بیوی ہوں، مگر وہ تو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میں ان کے تھانے کی کوئی پیشہ ورانہ مجرم ہوں، اور وہ اپنی سنانے میں مصروف تھے۔ اسے پتہ بھی نہ تھا چلا کہ سماما دبے پاؤں آتے اس کے پیچھے کھڑا اس کی باتیں سن رہا۔